बड़ी अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। दरख्त लगाने का किसी को शौक़ है और जिसे आप यूं कह लें कि पौधे लगाने का शौक़ है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा प्यारा शौक़ है, होना भी चाहिए। दरख्त लगाना ये सदका जारिया में से है और अहादीस मुबारका में इसकी जो है वो तरगीब भी है। और फिर सायादार दरख्त के नीचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को किसी भी किस्म के बोलो बराज यानी गंदगी करने से मना फरमाया है। तो ये दरख्त के हवाले से दरख्त लगाना शजरकारी है, ये इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन इस्लाम के अंदर इसकी पजीराई और इस पर रिवायात मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये शौक़ है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अब किसी को खाली बैठ के गप्पे मारने का शौक़ है तो ये महल्ले गौर है। जिसको गुफ्तगू का शौक़ है तो ये महल्ले गौर है कि ये गुफ्तगू का जो शौक़ है ये किस कैटेगरी का है। तो ये दो धारी तलवार है, तलवार यूं कह लेंगे, छुरी कह लें। छुरी से बंदा भी काटा जा सकता है, छुरी से फ्रूट भी काटा जा सकता है। फ्रूट काटना अच्छी बात है और बंदा काटना ये बहुत बुरी बात है। मोमिन मुसलमान की इज्जत पर हाथ डालने से इस्लाम ने मना किया, तो एक मुसलमान को नाहक कत्ल करने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है? बिल्कुल कतई इजाज़त नहीं है। और ख़ुद से किसी ने को हक मारा हो तो भी खुद से किसी को कत्ल करने का किस तरह से जो है वो पजीराई दी जा सकती है कि अगर किसी ने मेरे वालिद साहब को माअज़ल्लाह कोई नुकसान पहुँचाया हो, यूँ कत्ल कर दिया हो, मैं खुद बंदे को सामने जाके कत्ल कर दूँ? नहीं, इसका भी पूरा इस्लाम ने निज़ाम रखा है किस तरीके से जो है वो निज़ाम और मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। मुस्तस्नियात और जो एक इस्तिस्नाई सूरतें हैं वो बहरहाल अलग हैं, उनके अहकाम अलग हैं और वो अपनी जगह पर हैं और बिल्कुल खूबसूरत वो मकामात में हैं जो इस्लाम ने हमें बताए हैं, जिनमें रुख्सत दी है, इजाज़त दी है। बहरहाल तो ये जो है आज के सिलसिले का मौजू है शौक़। आपका शौक़ क्या है ये आज बताएं और क्यों शौक़ है ये भी बताएं। अच्छा, आपके अपने शौक़ का अगर आपको कोई फ़ायदा महसूस होता है तो भी बताएं। इंशाल्लाह आपकी कॉल्स को और आपके मैसेजेस को हम सिलसिले का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। बहुत सारी बातें मेरे जहन में आ रही हैं। आज सिलसिले में आने से पहले तकरीबन आधा घंटा हमारे आबिद मदनी बड़े प्यारे मलिक दाऊद इस्लामी हैं, इनसे मेरी एक मुशावरत रही है और हम इस मौजू पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी गुफ्तगू करते रहे। आज आबिद भाई इंशाल्लाह अपने मदनी फूल भी अता फरमाएंगे। अब्दुल रहीम भाई हमारे मलिक दाऊद इस्लामी हैं, माशाल्लाह हैदराबाद से हमारे अब्दुल रहीम भाई का ताल्लुक़ है, ज़बरदस्त मदनी हैं, जय्यद मदनी हैं माशाल्लाह, और बांग्लादेश में भी एक वक्त गुजार के आए हैं, तो इस एतबार से हमारे इंटरनेशनल मुबल्लिग हैं। और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल मदीना बांग्लादेश में तदरीस का सिलसिला भी है माशाल्लाह। मिलाद भाई बड़े प्यारे नात खान हैं, मेलोडियस वॉइस है इनकी, ये हमारे साथ इंशाल्लाह कलाम सुनाएंगे। अब्दुल मालिक भाई भी बड़े प्यारे अंदाज में माशाल्लाह कलाम पढ़ते हैं। अनवार सहरी सिलसिले में आपने माशाल्लाह इनके ज़बरदस्त और भरपूर कलाम ये भी सुने होंगे। इंशाल्लाह इनसे भी कुछ फरमाइशें आपकी पूरी करवाएंगे। अभी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने का वक्त हुआ चाहता है, मिलाद भाई से नाशिद सुनते हैं। नात खानों के भी अपने अपने शौक़ होते हैं, कुछ इस पर भी बात करेंगे। शौक़ जो है ये एक पूरा एक जिसे आप यूँ कह लें कि एक पूरी दुनिया है और इसको जो है थोड़ा तरीके से देखना है। जैसे समंदर होता है ना, समंदर में मछलियां भी हैं, समंदर में मगरमच्छ भी होते हैं, समुद्री सांप भी होते हैं, घोंगे भी होते हैं, मोती भी समंदर में होते हैं, ट्रेयर्स भी, खजाने भी समंदर में होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मछलियों में भी अगर देखा जाए तो मछलियां भी बहुत सारी किस्म की होती हैं। शार्क मछली होती है, तो ये अगर खूंखार किस्म की मछली है, अल्लाह पाक रहमत फरमाए। तो यूं इसके अलावा पापलेट भी एक मछली ही होती है, लेकिन मछली में क्या है, बड़ा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कीमत का भी फ़र्क है, ख़ुसूसियात का भी फ़र्क है। बहरहाल तो आगे चलते हैं इंशाल्लाह मौजू को लेकर मुबल्लिगीन से मदनी फूल लेते हैं। आपकी कॉल को शामिल करेंगे, आपके मैसेजेस को भी इंशाल्लाह वेलकम कहेंगे, आपकी फरमाइशों को भी पूरा करेंगे। और आज के मौजू के हवाले से आप ज़रूर कोई बात हो तो करना चाहें तो ज़रूर कीजिए, इंशाल्लाह उसको शामिल करेंगे। नाशिद सुनते हैं, मिलाद भाई बड़े प्यारे प्यारे कलाम पढ़ते हैं। आज वैसे आपका क्या ज़हन है कि आप कौन सा कलाम सुनाएंगे? कलाम आला हज़रत इंशाअल्लाह वही रब है जिसने तुझको हम सुभान अल्लाह। जी इरशाद, मरहबा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वही रब है जिसने तुझको वही रब है जिसने तुझको हम तर करो बनाया, हमें भी
واسطہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تم ہی حاکم برایا، تم ہی حاکم برایا، تم ہی قاسم عطایا، تم ہی قاسم عطایا، تم ہی حاکم برایا، تم ہی قاسم عطایا، تم ہی شافع خطایا، تم ہی دافع بلایا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، تجھے حمد ہے خدایا، وہ کنواری پاک مریم، وہ کنواری پاک مریم، نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، اور ارے خدا کے بندو، ارے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ڈھونڈو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ڈھونڈو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا بھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا،
تجھے حمد ہے خدایا، اور کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریا ساری شب ہے، کبھی گریا ساری شب ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا، نہ اسی نے کچھ بتایا، نہ اسی نے کچھ بتایا، نہ اسی نے کچھ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، اور ہمیں رضا تیرے دل، ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، پر یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب آپ نے کہا تھا نا میں یہ کلام سناؤں گا، اسی وقت میرے دل میں آئے گی یہ طرز پڑھیں گے، اور آپ نے وہی طرز پڑھ دی۔ کیا روشن ضمیری ہے آپ کی، سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ میلاد بھائی بڑے پیارے نعت خوان ہیں، اور بڑے پیارے انداز میں امام اہل سنت کا کلام پڑھا ہے، اور یہ جو دل ہے امام اہل سنت کا، اللہ اکبر، یہ در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا بایا، ٹھیک ہے، در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، ٹھیک ہے، مقابل یا مقابل، در روضہ کے مقابل، باب مفاعلہ سے یہ بنے گا تو ٹھیک ہے، در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا، ٹھیک ہے۔ باب مفاعلہ کیا ہے؟ جامع المدینہ میں آ جائیں، داخلے اوپن ہے ویسے ہی، اب تو جامع المدینہ کھل بھی گئے ہیں، انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ بھی سیکھ جائیں گے۔ یہ شعر وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے جذبات واقعی یہ ہوں کہ جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں بھی یہ حضور کی محبت کا فیضان نصیب فرمائے، اور کاش کہ ہمارا یہ شوق ہو جو عبدالحبیب بھائی اپنے اشعار میں پڑھتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، اور کیا خوب پڑھتے ہیں کہ مینو شوق مدینے جامن دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی یہ ساڈاتے کوئی زور نہیں، اللہ اکبر۔ یہ شوق اگر ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ عبدالرحیم بھائی یہیں سے ابتدا لے لیتے ہیں، بات تو ہو ہی گئی ہے۔ شوق قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، اللہ جو کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے۔ سبحان اللہ، سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے شعر سے ہی ابتدا ہو گئی، کیا الحمدللہ۔ بات۔ سلمان بھائی یہ شوق واقعتاً ایک ایسا موضوع آپ نے چنا ہے کہ میں خود اس پر جب غور کر رہا تھا، اس کے بارے میں کچھ چیزیں مطالعہ کر رہا تھا، جی تو کچھ وہ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ ایک تو وہ شوق ہیں جو شوق محمودہ کہلاتے ہیں، جی یعنی جن شوق رکھنے والوں کی تعریف کی جاتی ہے، اور کچھ شوق ہمارے سامنے وہ آتے ہیں کہ جن کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ شوق مذمومہ کہلاتے ہیں، صحیح، یعنی اگر کوئی شخص ایسا شوق رکھتا ہے تو اس کی مذمت کی جاتی ہے معاشرے میں۔ اس کی تھوڑا اس کو مذمومہ اور محمودہ، اس کو تو تھوڑا وہ آسان بیان الفاظ بھی- میں۔ ہاں جی، محمودہ اور مذمومہ، یقیناً جی یہ دونوں اس میں مفعول ہیں، یہ دونوں ہاں، یہ بھی اس میں مفعول ہیں دونوں۔ ہاں جی، اب اس میں مفعول کو تو خیر چھوڑیں اس کو، لیکن محمودہ اسی کو ہم لے لیتے ہیں کہ محمودہ یہ ہے کہ جس چیز پر کسی کی تعریف کی جائے، اچھی بات، اچھی بات۔ اگر کوئی شخص ایسا شوق رکھتا ہے کہ اس شوق کو دیکھ کر دوسرے لوگ اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، مذہبی طور پر بھی،
دینی طور پر بھی ملی طور پر بھی اس کو تعریف کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے، تو ایسا شوق رکھنے والا یقیناً وہ شوق محمودہ رکھنے والا کہلائے۔ ویسے یہ شوق محمود ہونا چاہیے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی محمود ہی ہونا چاہیے، چلیں مدینہ مدینہ۔ اصل میں شوق اور عادت اچھا، یہ ملتی جلتی ہیں، تو اس وجہ سے شوق محمود بھی کہہ سکتے ہیں اور شوق محمودہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا شان ہے آپ کی، مدینہ مدینہ۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا شوق رکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی مذمت کی جاتی ہے، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، تو ایسا شوق رکھنے والا شوق مذمومہ رکھنے والا کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس کی مثالیں یقیناً ابھی جب گفتگو چلے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آتی رہیں گی سامنے۔ جی ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات مبارکہ کو سب سے پہلے اپنے سامنے لیتے ہیں جی۔ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد دنیا کے اندر افضل ترین ہستیاں صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہیں۔ جی صحابہ کرام علیہم رضوان کے شوق یہ کیسے ہوا کرتے تھے؟ جی اگر اس پر کچھ گفتگو کی جائے تو آپ کے سامنے کچھ ایسی مثالیں آئیں گی کہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے تھے کہ جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ ہاں اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا شوق اگر ہم ملاحظہ کریں جی تو ایک روایت ان کے بارے میں ہمیں یہ ملتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شوق تھے اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا چہرہ مبارکہ ہو اور میں آپ کے چہرہ مبارکہ کی زیارت کرتا رہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کی ذات مبارکہ ہو اور آپ کی ذات مبارکہ پر میں اپنا مال صرف کرتا رہوں۔ اللہ اکبر، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوق تھے۔ صحیح۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان جب ہم ان کی سیرت مبارکہ کو پڑھتے ہیں جی تو کئی صحابہ ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ انہیں علم دین حاصل کرنے کا ایسا شوق ہوا کرتا تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ملفوظات سننے کا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کلمات کو سننے کا ایسا شوق ہوتا تھا کہ اگر وہ خود سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جب تو وہ اس طرح سنتے تھے کہ گویا ایک درخت ہے کہ جس کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے اور وہ درخت ہل بھی نہیں رہا، پرندے بھی نہیں اڑ رہے، مطلب شوق و ذوق کے ساتھ، انتہائی توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ، مدینہ مدینہ مدینہ۔ تو وہ اس طرح سنا کرتے ہیں۔ جی لیکن اگر خود حاضر نہ ہوتے تو اپنے کسی نائب کو بھیج دیتے واہ، اور وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کو سنتا اور بعد میں وہ اس صحابی کو وہ سارا کچھ سنا دیا گیا۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے شوق تھے۔ اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہنا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ملفوظات سننا، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے انہوں نے جو کچھ دیکھا، جی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال و افعال کو دیکھا، اس کو بجا لانے کا شوق۔ صحیح، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو کس طرح یہ ان پر عمل کیا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ملتے ہیں کہ کس طرح انہیں شوق تھا کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ان سے انہیں جو کچھ انہوں نے دیکھا یہ اس پر عمل کریں، یہ ان واقعات کو جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دیکھا یہ خود اپنائیں، انہیں اس طرح کے شوق ہوا۔ اتباع، یوں کہہ لیں کہ اتباع مصطفیٰ کا شوق۔ بالکل۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک اگر بیان کر رہے ہیں ایک محدث سے یا ایک صحابی کے بارے میں یہ واقعہ جو ہے وہ منقول ہے کہ وہ کوئی حدیث بیان کیا کرتے تھے اور اس کے بعد کھجور کھلایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد جو ہے وہ کھجور کھلائی۔ یہ انداز بھی ملتے ہیں۔ اسی طرح مصافحے کے حوالے سے بھی یہ محدثین کا مبارک انداز ملتا ہے کہ جب مصافحے سے متعلق کوئی حدیث سنایا کرتے تھے تو اس کے بعد جو ہے وہ سامنے والے سے مصافحہ کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل یہ رہا کہ حضور نے یہ روایت ارشاد فرمائی، یہ سنائی اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ فرمایا۔ یہ ہے اتباع مصطفیٰ کا شوق، یہ ہے اتباع دین متین کا شوق جو ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور یہ وہ شوق ہیں جن کو سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ بندے کی طبیعت کے اعتبار سے، اس کے مزاج کے اعتبار سے، اس کی عادات کے اعتبار سے، اس کے اوریجن کے اعتبار سے، اور اگر یوں کہا جائے کہ اس کی برادری کے اعتبار سے یا جن لوگوں میں وہ رہتا ہے ان کے سرکمسٹانسز کے حوالے سے بندے کا شوق جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ شوق یوں کہہ لیں، شوق، تمنا، اشتیاق، یہ سارے جسے یوں کہیں کہ مترادفات میں آتے ہیں، تو یہ ہوتے رہتے ہیں، بندے نے اپنے بنائے بھی ہوتے ہیں، لیکن سب سے اوپر اور سپیریئر بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اتباع مصطفیٰ کا شوق ہونا چاہیے اور ذکر مصطفیٰ کا شوق ہونا چاہیے، بلکہ شوق کے ساتھ ساتھ ذوق بھی ہونا چاہیے۔
खालिद भाई। मदीना मदीना। ذوق اور شوق تو ان کی عمدگی یہ ہے کہ ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک تعلق قائم کرنے کا شوق ہو، مجھے اس کی عبادت کرنے کا شوق ہو، سبحان اللہ۔ اور جو کام شوق کے ساتھ کیا جاتا ہے اس میں آہستہ آہستہ ذوق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بغیر شوق کے کیا جائے، بے دلی کے ساتھ کیا جائے تو ویسے ہی دل اس طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہوتا، اور جو مزہ آنا چاہیے، جو اس کا حصول اصل مقصد ہے، اس تک بندے کی رسائی نہیں ہو پا رہی ہوتی۔ جی۔ تو ہونا تو یہی چاہیے کہ یہی شوق سب سے اعلیٰ ہوں، لیکن ہم جس زمانے میں جس معاشرے میں رہتے ہیں، جن لوگوں کے گرد رہتے ہیں، ان لوگوں سے صادر ہونے والے افعال بھی ہمارے شوق ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے آس پاس رہنے والے لوگ اگر اس طرح کے ہیں کہ ان کو شوق ہے تفریحی مقامات پر جانے کا، گھومنے کا، صحیح، ون ویلنگ کرنے کا، خطرناک جھولوں میں بیٹھ کر ان کے ساتھ اپنی جان کو مطلب داؤ پر لگانے کا، یوں سمجھیں کہ اس کو ایک مختلف اسٹینڈ آپ اندازہ لگائیں، یہاں میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہا ہوں لیکن یہ موضوع سے بات مطلب بنتی ہے، کیسے بنے گی؟ وہ شخص جس کو باپ کا 2 مرتبہ دکان پر بھیجنا یا سامان لینے کے لیے جانے کے لیے اگر باپ کا بھیجنا ہے یہ دشوار لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، وہ جھولا جو بندے کو اٹھا کے 100 فٹ کی بلندی پر پھینکے اس پر بیٹھنا آسان لگتا ہے۔ بندہ غور کر لے کہ یہ مطلب میں کیسا آدمی ہوں اس میں، اور اس طرح کی جھولوں کی جیسے بات کی خالد بھائی نے، خطرناک جھولے اور پتہ نہیں کیا، اللہ رحمت فرمائے کہ کہاں جا رہے ہیں کس طریقے سے، اچھا پھر جو ہے وہ 100 فٹ کی بلندی پہ جا کے وہاں گلاٹیاں کھا رہے ہیں، ایسے بھی جھولے ہیں۔ ادھر بیٹھنا، بندہ بیٹھنے کی تمنا کیے ہوئے ہے یا شوق پالے ہوئے ہے یا اس کو مطلب بڑا ایزی فیل کر رہا ہے، اور ماں بول رہی ہے بیٹا مجھے پانی پلا دو، تو اس کو جو ہے وہ بندہ غور کرے گا، میں تو تھکا ہوا ہوں، تھک کے آیا ہوں، سارا دن کام کیا ہے میں نے، عجیب معاملہ ہے، یہ کیا ہے؟ مطلب اس پر غور کی حاجت ہے۔ جی ہاں بالکل، یوں ایسے شوق ہوتے ہیں کہ ہم ایڈونچر کر جائیں، کوئی جی، جو سیدھے کام ہیں اور جو بالکل نیسیسری کام ہے آپ کی زندگی میں، وہ کرنے کی طرف ذہن نہیں جا رہا، اور کیونکہ ہمارا ماحول ایسا بنا ہوا ہے، یوں سمجھے نا کہ والدین کو تو کم ٹائم دینے کا شوق ہے، اور دوستوں میں، یاروں میں، اور وہ لوگ جو مجھے کسی کام پہ روکے نہیں، بلکہ میں اگر کوئی غلط بھی حرکت کر رہا ہوں تو اس پہ بھی وہ مجھے بڑھاوا دے رہے ہوں، ایسے لوگوں میں بیٹھنے کا شوق ہے، تو ایسی ہی باتوں کو پورا کرنے کا اشتیاق بندے کے دل میں بڑھتا رہتا ہے، پھر وہ کرنے والے کاموں کو چھوڑ کر نہ کرنے والے کاموں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ عبدالرحیم بھائی نے جو بات بیان کی کہ شوق 2، ایک تو وہ جن کے سبب بندے کی تعریف کی جائے کہ یہ شوق ہے، اس میں یہ بہت اچھا ہے، اور دوسرا وہ کہ جو اس میں پایا جا رہا ہے لیکن اس کی ذات کو وہ ڈیمالش کر رہا ہے، اس کی بالکل یوں سمجھیں کہ کردار کشی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے۔ ایسا بھی کوئی شوق ہے، کچھ لوگوں کو ایک شوق ہوتا ہے سلمان بھائی، لوگوں کو تنگ کرنے کا شوق، ان کو مزہ آتا ہے اس میں، اچھے بھلے بیٹھے ہیں، پلان بنایا جی رات کے 12 بج گیا، چوک پر بیٹھے بیٹھے تھک گئے، اب کیا کر رہے ہیں جناب، لوگوں کی بیل بجا کر بھاگ رہے ہیں، کسی کے گھر پہنچے جناب زور سے اس کا دروازہ بجا دیا، اور بالکل رفو چکر، کام کوئی نہیں، لینا دینا کوئی نہیں، بس ایک بات یہ ہے کہ اس میں مجھے مزہ آ رہا ہے۔ آپ کا مزہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ جو ابتدائی بات میں نے عرض کی کہ بندے کے شوق وہ قابل تعریف ہیں جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لے جائیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی طرف لے جائیں، بندہ ان سے اپنے تعلق کو دیکھ لے کہ میرا ان سے تعلق کیسا ہے، پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا اگر شوق ہوگا نا بندے کو، یہ شوق بندے کی ذاتی حیثیت کو اتنا نکھارتا ہے، اس کی صلاحیتوں کو اتنا نکھارتا ہے، اس کے اچھے اوصاف کو اتنا نکھارتا ہے کہ لوگوں کو اس سے ملنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمارے سامنے بالکل جیتی جاگتی مثال ہے کہ جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے شوق کا ایک پروان چڑھایا، نہ خود حضور کی سنتوں پر عمل کیا، دوسروں کو بھی اسی کی ترغیب دی۔ آپ دیکھیں لوگوں کو شوق ہے دور دراز سے سفر کر کے امیر اہل سنت سے ملاقات ہو جائے، کیوں؟ کیونکہ ان کی ذات ہمارے دل میں شوق مصطفیٰ کو پیدا کر رہی ہے، عشق مصطفیٰ کو پیدا کر رہی ہے، تو یہ وہ شوق ہیں جو انسان کو یوں سمجھے کہ ایسا ممتاز بنا دیتا ہے، لوگ اس کی طرف کھینچتے چلے آتے ہیں۔ اللہ یہ شوق ہو تو محمود ہی محمود ہے۔ مدینہ بڑی اچھی بات ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہم
ایک چیز کے کچھ پہلو ہیں جو ہماری دانش میں جن کو ہم سمجھ رہے ہیں اور آپ سے مطلب ان کو بیان کر رہے ہیں، اس سے ڈس ایگری بھی کیا جا سکتا ہے، اور آپ اپنا اگر ڈس ایگری کرتے ہیں تو آپ اپنی چیز جو ہے وہ شیئر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کوئی اس پر حکم نہیں لگا رہے، لیکن ایک چیز کا ایک انالیسس جو ہے وہ ہم پیش کر رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں یہ دو راہیں ہیں کہ مجھے یہ کام تو اچھا لگتا ہے، ایڈونچرس چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں، لیکن ماں باپ کی اطاعت مجھے اچھی کیوں نہیں لگتی؟ مجھے یہ بھی اچھی لگنی چاہیے۔ اور یہ جو ایڈونچرس چیزیں ہیں، ان میں اگر کہیں جان بندہ اپنی جو ہے وہ جوکھم میں ڈال رہا ہے یا ہلاکت میں ڈال رہا ہے، تو یہ اس پر پھر شرعی اعتبار سے بھی احکامات جو ہے متوجہ ہو جائیں گے۔ لیکن آپ غور کریں کہ امیر سنت کا ایک مدنی پھول بڑا آسان مدنی پھول ہے اور بڑی زبردست بات ہے کہ کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ تو جو اچھے شوق ہیں ان کو اپنائیں، ورنہ کہیں یہ نہ ہو کہ کہیں الٹے شوق جو ہے وہ بندہ اپنا لے۔ بعض لوگوں کو ڈرامے دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور بڑی ایک جسے یوں کہیں کہ لوگ اس کو اپنی ہیبٹ بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھی دیکھنا ہی دیکھنا ہے، کوئی ڈرامہ رہ گیا نہیں دیکھ سکے تو آپ کیا کریں گے؟ اپڈیٹ کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں یار فلاں جو رہ گیا تھا وہ نہیں دیکھا، حالانکہ اس ڈرامے سے کیا ہو رہا ہے؟ اخلاق کی تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ زندگی دین اسلام کے اعتبار سے اللہ کی نافرمانی، اللہ کے محبوب کی نافرمانی، اپنے اخلاق کو کردار کی بربادی، اپنی سوچ کو مطلب ایک پراگندہ کرنے والا کام ہے، اس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، اور درود پاک پڑھنے کا ہمیں شوق نہیں ہے۔ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، اور جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہے۔ تو اس چیز کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ٹریک جو ہے وہ چینج کرنا ہے۔ جو شوق نہیں ہونا چاہیے تھا اس سے ہم نے اپنی جان چھڑانی ہے، اور جو شوق ہونا چاہیے اس کو ہم نے اپنانا ہے۔ اطاعت مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے لقاء، ملاقات، ان کی زیارت، ان کے ملفوظات، ان کے بیانات سننے کا شوق ذوق یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ انشاءاللہ برکت نہیں ہے۔ زیارت مکہ مدینہ کا شوق ہونا چاہیے، اس کی بہاریں ہیں، ہم نے دیکھا ہے، اور یہ اللہ کے محبوب کی محبت کا فیضان ہے خالد بھائی۔ سبحان اللہ۔ یہ جسے یوں کہنا کہ ایک بندے کے لیے ہے، یہ اسی قسم کے لوگوں میں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے میں مدنی قافلے میں سفر کر رہا تھا، 3 دن کا مدنی قافلہ تھا ہمارا، اور یہ کاٹھور ہے نا، باب المدینہ کے مضافات میں علاقہ پڑتا ہے۔ کاٹھور سے بھی کہیں آگے کوئی جگہ تھی، کوئی ایک دیہات سا تھا، بالکل گوٹھ تھا۔ پنجاب میں دیہات کہتے ہیں، پنڈ بھی کہتے ہیں پنجابی میں، اور جس سندھ ہے تو اس میں جو ہے اس کو گوٹھ کہتے ہیں، اور اپنے یہ پنڈی کی طرف چلے جائیں تو وہاں اس کو ڈھوک کہتے ہیں، ڈھوک۔ خیبر پختونخوا میں کیا کہتے ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا، بہرحال یہ اس طرح یہ اپنے بلوچستان میں چلے جائیں تو یہ جو اس طرح کے چھوٹے مضافاتی علاقے ہوتے ہیں ان کو کلی کہتے ہیں، کلی۔ اچھا۔ تو بہرحال یہ ہم گئے وہاں پر، تو وہاں ہمیں ایک بندہ ملا، سفید ریش آدمی تھا، مسجد میں نماز پڑھنے آتا تھا اور بکریاں چراتا تھا۔ اللہ اکبر، میں بتا نہیں سکتا کہ وہ کیسا عاشق رسول تھا، یعنی آپ مکے مدینے کا نام لیں اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ کیا ذوق ہے، اور کیا ہی حضور کی محبت کا فیضان ہے، اور کیا حاضری کا شوق ہے۔ یہ جو شوق ہوتا ہے نا، یہ بندے کو پار لگاتا ہے۔ اس علاقے کے اندر اس اللہ کے بندے نے ہمیں زمزم شریف بھی پلایا، مدینے کی کھجور بھی کھلائی، اور آپ اندازہ لگائیں کیا ہے، ہمیں شوق کیا ہے، ہم فلان جگہ جائیں، گھوم کے آئیں، پھر کے آئیں، دیکھ کے آئیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے معاملہ جیسا بھی ہے، مفتی قاسم صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی عید نشریات میں، جسے یوں کہیں کہ ہمارے مدنی پھولوں کا ایک حاصل جو ہے وہ بیان کر دیا اس جو ہے وہ اپنے فریز کے اندر، جملے کے اندر۔ بڑوں کے جملے بھی بڑے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، باتیں بھی بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ وہ صاحب نے فرمایا کہ اسلام تفریح کی اجازت دیتا ہے، لیکن تفریح کے اندر کسی قسم کا گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیسی پیاری بات سیدھی سری واضح کر دی۔ لیکن ہم غور کریں، ہمیں ایک شوق یہ ہے گھومنے گھامنے کا، اس طرح مٹر گشت کرنا فضول مطلب یہ ہے، اور ایک جو ہے وہ اس کو شوق ہے مکے مدینے میں جانے کا۔ تو ہم غور کریں کہ ہمیں کون سا شوق ہونا چاہیے۔ یہ شوق ہے، یہ میرے دل کے اندر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب کی محبت کے اضافے کا ذریعہ بنے گا۔ اور خالی اگر غفلت کا اگر انداز اپنائیں گے، اگر غفلت والا انداز اپنائیں گے تو یہ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ پرابلم اور پریشانی کا شکار ہو جائیں۔ بالکل، یہ شوق بندے کو مدینے کا ہونا تو اس کو شوق پہنچا بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ۔ وہ ایک واقعہ ہے کسی ملک کا، وہاں پر ایک چھوٹا سا نہیں ڈرون ہوتے آگے گرا ایک جہاز، ہمارے اسلامی ملک ہے، ترکی ملک کا، تو وہاں پر وہ آئے فوجی لینے کے لیے جہاز، تو اس نے کیا کہا، اس بزرگ نے، بوڑھے نے، کیا کوئی ایسا ڈرون نہیں بنا جو مجھے مدینے پہنچا دے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
تو یہ بات جب اوپر پہنچی نا حکام تک، انہوں نے کہا اس کو مدینے پہنچا دو، اللہ اپنے خرچے پہ ان کو مدینے پہنچا دیا۔ واہ تو شوق اس کو ایک ہی تھا۔ آپ نے وہ بات کی بزرگ کی، وہ بکریاں چراتے تھے اور اس کا شوق ایسا تھا مدینے کا اور رونا، اس پر بڑی پیاری بات ہے، عشق اور محبت کو تازہ کر دینے والی بات ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں کوئی طور پر، تو ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا، اس نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری ایک التجا پیش کر دو گے؟ کہا کیا؟ کہا بس اس کی بارگاہ میں کہنا کہ ایک بندہ ہے جو تجھ سے تیری محبت کا ایک ذرہ مانگتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کا شوق دیکھیں، کام اس کا کیا ہے؟ بکریاں چرا رہا ہے، ہائے ہائے ہائے، لیکن محبت کہاں ہے اس کی؟ اس کا شوق کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ، کہا کہ اللہ سے کہنا مجھے اپنی محبت کا کوئی ذرہ عطا فرما دے۔ ہائے ہائے، موسیٰ علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے گئے، اور ہم کلام ہوئے، اور کلام میں اس قدر محو ہوئے اپنے پیارے رب سے کہ وہ اس بندے کا پیغام دینا بھول گئے، اللہ اکبر، بھلا دیے گئے یا بھول گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میرے بندے کا پیغام نہیں کہا مجھ سے؟ اللہ اکبر، کہا ہاں پروردگار، وہ یہ پیغام دے رہا تھا۔ کہا اس سے کہنا ہم نے اپنی محبت کا کروڑویں حصے کا ایک ذرہ تجھے عطا کر دیا۔ اللہ اکبر، جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، وہ دیکھا کہ اس کی کوئی بکریاں کوئی کہاں جا رہی ہے، کوئی کہاں جا رہی ہے، کوئی اتا پتہ نہیں ہے بکریوں کا، اور وہ بندہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں ہے، اس کو پیغام دوں واپسی۔ وہ ڈھونڈتے 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 جب ایک پہاڑ پر پہنچے تو وہ شخص پہاڑ پر کھڑا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور آسمان کی طرف اس نے منہ کیا ہوا ہے اور اس کے آنکھوں سے اشک جوا، اللہ، اشک جاری ہیں، رو رہا ہے وہ۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے گئے اور اس سے سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ پھر سلام کیا جلال میں آ کے، موسیٰ علیہ السلام کا جلال تو مشہور ہی ہے، اللہ اکبر، آپ نے جلال میں آ کے سلام کیا، کیا تو نہیں جانتا میں اللہ کا کلیم موسیٰ ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی فرمائی موسیٰ علیہ السلام پر، اے موسیٰ تو اسے اپنی پہچان کرا رہا ہے جسے رب کی پہچان ہو چکی ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں نے اسے اپنی محبت کا ایک ذرہ عطا کیا ہے، اب اس کو کائنات کی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، یہ میری محبت میں محو ہو چکا ہے، اللہ اکبر، گم ہو چکا ہے۔ تو بظاہر بندہ تھوڑا سا ہوتا ہے، اس کا معمولی کام ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا شوق کہیں بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے، بہت ہی عمدہ ہوتا ہے۔ تو اگر اس کو مدینے کا کسی کو شوق ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو پانے کا شوق ہے، اس کی رحمت اور رضا کو پانے کا شوق ہے، تو بندہ اس کو پاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ویسے اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم، انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جیسا گمان کرے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ نابلوسی رحمہ اللہ سید عارف باللہ نے اس روایت پر جو کلام فرمایا ہے، اللہ اللہ سبحان اللہ، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، حدیقۃ الندیہ آپ کی کتاب ہے، عربی میں ہے، تو اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ جس کو سمجھ میں آئے گی تو وہ پھر اس کی برکتیں بھی بہرحال پائے گا۔ ہمارے ساتھ میلاد بھائی بھی ہیں، عبدالمالک بھائی بھی ہیں، آپ بھی ہیں، ناظرین بھی ہیں۔ ابھی تک ویسے میں نے ہماری ویسے ایک بات مدنی مشورے میں طے ہوئی ہے کہ سلسلے میں ہم موبائل جو ہے وہ یوز نہیں کریں گے، مستثنیات بہرحال یہاں بھی موجود ہیں، ما من آمن الا خص عنہ البعض، ٹھیک ہے۔ تو لیکن پھر بھی میں نے موبائل دیکھا بھئی یہ مدنی عملے میں سے کسی کا میسج آیا ہو، تو ان کا ابھی تک تو کوئی میسج نہیں آیا ان کے شوق کے حوالے سے، یا پھر یہ شوق بتانا نہیں چاہ رہے ہوں گے۔ بابر بھائی کا تو ایک شوق تو مجھے ان کا پتا ہے، چلیں بہرحال اب اس کو مینشن میں نہیں کرتا، اس کو آگے ریزرو رکھتے ہیں، کچھ ہر بات آنر کرنے کی بھی تو نہیں ہوتی نا۔ چلیں جی، کالز کا بتا رہے ہیں، 6 کالز ہیں ہمارے پاس، ان کو لیتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں کالز لیتے ہیں، پھر میلاد بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا شوق ہے، اگر یہ مینشن کرنا چاہیں، بتانا چاہیں تو ضرور بتائیں۔ بتانا چاہیں کہ آپ؟ میرا حسن ظن ہے اچھے آدمی ہے تو اچھے لوگوں کے شوق اچھے ہی ہوتے ہیں، مرحبا۔ بتانا چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے یہ تو بتائیں، بتا دیں، کیا بات ہے آپ کی، مرحبا جی۔ چلیں جی، میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے۔ آج کا کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے سلسلے کا جو موضوع ہے آج کا بڑا پیارا ہے۔ مجھے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر وابستہ ہونے کے بعد حاجی مشتاق قادری اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی نعتیں سننے کا بہت ہی شوق ہے، اور الحمدللہ میرے پاس میموری کارڈ کے اندر سب سے زیادہ نعتیں جو ہے یہ حاجی محمد مشتاق قادری اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہیں، اور ان کی نعتوں کی وجہ سے میرا مدنی ماحول کے اندر وابستہ ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ میں نے ان کی یہ نعت سنی تھی، اللہ اللہ کریے تتانگل بن دیے۔ اس نعت کی وجہ سے، یہ نعت سن کر
پھر امیر اہل سنت سے یہ میری محبت پیدا ہوئی کہ یہ ایک ولی کامل کا مرید ہے جس کی آواز کے اندر یہ کشش ہے. تو اس طرح میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ جیسے ہو سکے آپ حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ علیہ کی نعتیں سنا کریں اور امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے بھی دیکھا کریں. واہ جی واہ، سبحان اللہ. اچھا، یہاں کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے یار یہ تو نیک لوگوں کے شوق ہیں، یہ جو باتیں مبلغین کر رہے ہیں، یہ جو حافظ صاحب نے کہا یہ تو نیک لوگوں کے شوق ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ نیک لوگوں کے شوق ہیں تو ہمارے بھی یہی ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو یوں ایک لفظ بول کے کانٹا گھمانے کی جو ہے وہ ترکیب نہیں بنانی چاہیے، بلکہ جو کانٹا پہلے جہاں سے گھوما ہوا ہے نا وہاں سے اس کو واپس جو ہے وہ لانا چاہیے. ہمیں بھی نیک ہونا چاہیے اور ہمارے شوق بھی نیک لوگوں والے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، یہ میں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو مدنی پھول ابھی پچھلے دنوں ٹرانسمیشن میں بیان فرمایا جی وہ یہ کہ مستحب ہی ہے یہ عمل. ہاں جی، مستحب ہے تو مستحب قابل ترک ہوتا ہے، اللہ اکبر، کرنا چاہیے، اس کو اپنانا چاہیے. تو شوق اگر نیک لوگوں کا ہے تو نیک لوگوں کا شوق قابل ترک تو نہیں ہے، ایسی بات. بندے کو اس کی طرف آنا چاہیے. اور یہ جو بات کی کہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نعتیں سن کر یہ شوق ڈیولپ ہوا، تو ہم دیکھیں کہ ہم جو بھی آوازیں سن رہے ہوتے ہیں نا یہ کوئی نہ کوئی شوق ہمارے دل میں پیدا کر رہی ہوتی ہیں. ماشاءاللہ. اب ہم اس پہ غور کر لیں کہ ہم کیا سن رہے ہیں، صحیح. کس کی تعریف سن رہے جی. ہیں. کہیں ایسی تو ہم باتیں نہیں سن رہے جو ہمیں عشق سراپا فسق میں مبتلا کر. توبہ توبہ توبہ. اور اگر ایسا کوئی کلام سن رہے ہیں جو محبت مصطفیٰ میں گرفتار کر دے مدینہ تو اس کی تو بات ہی نرالی ہے. آج دیکھیں حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہمارے کالر نے ذکر کیا اور کتنے عمدہ انداز میں ذکر کیا، ماشاءاللہ، کتنے اچھے الفاظ میں ذکر کیا ہے. گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نیکیوں کی طرف آنے میں جو ایک معاون ملی ہے چیز وہ ملی ہے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آواز. مدینہ مدینہ. ان کا شوق نعت مصطفیٰ پڑھنے کا تھا. واہ واہ واہ. ہم اپنے شوق کو بھی دیکھتے جائیں، اپنا شوق بھی اچھا بناتے جائیں. مدینہ مدینہ ریویو کرتے جائیں. امیر سنت نے جملہ کہا ہوگا نا خالد بھائی، یہ کسی عالم دین سے کہا ہوگا کہ مستحب قابل ترک ہوتا ہے. کیا مستحب قابل ترک ہوتا ہے؟ یہ کسی عالم دین سے جملہ بتا رہا ہے کہ کہا ہوگا، کیونکہ امیر سنت بڑے ماشاءاللہ حکیم بھی ہیں، حکمت کے مطابق بات کرتے ہیں. جب علماء سے بات کرتے ہیں تو ان کے مطابق کرتے ہیں، اور جب عوام سے بات کرتے ہیں تو انتہائی سادہ انداز میں بات کرتے ہیں. سبحان اللہ، صدقے جاں کیا پیارا انداز ہے امیر اہل سنت کا. سبحان اللہ، مرحبا. جی مدینہ. میں ہند گجرات کے شہر پالیتانہ سے محمد اکرم. سلمان بھائی میرا تو شوق یہی ہے، میں نو شوق مدینے جاون دا. میرا شوق تو یہی ہے کہ میں نو مدینے جانا، بس یہی شوق ہے، بس دوسرا کچھ نہیں، بس ایک ہی خواہش ہے، بس اللہ قبول کر لے. آمین آمین آمین. منو شوق ہے میں مدینے جاواں. واہ جی واہ، سبحان اللہ، مرحبا. ہند سے پنجابی کا جملہ مدینہ مدینہ. سبحان اللہ، مرحبا. جی سلمان بھائی، میں ہند بلاسپور سے سید بھائی عرض کر رہا ہوں کہ سلمان بھائی میرا کوئی شوق نہیں ہے، بس ایک شوق ہے کہ نماز پڑھوں، اور انشاءاللہ اگر نماز جب تک نہ پڑھوں تب تک چین نہیں آتا. بس یہی شوق ہے، اور قرآن تلاوت کروں، سیکھوں، اور الحمدللہ دوسرے کو نیکی کی دعوت دوں. یہی شوق ہے سلمان بھائی. مجھے جو ہے نا اچھا مبلغ بننا ہے، اور سلمان بھائی میرے لیے دعا کیجئے کہ انشاءاللہ میں اچھا مبلغ بنوں. یہی شوق الحمدللہ ہر اسلامی بھائی کے دلوں میں پیدا ہو جائے اور جذبہ پیدا ہو. ایسا شوق تو انشاءاللہ عز و جل میرے لیے دعا کر دیجئے گا. اللہ برکت دے سید بھائی، خوش رہیں، شاد آباد رہیں. نماز پڑھنے کا شوق ہے، کیا پیارا شوق ہے. جس کو نماز پڑھے بغیر جس کو چین نہ آتا ہو، کیسا خوش نصیب آدمی ہے. واہ، اللہ آپ کا صدقہ. آپ جب یہ گفتگو کر رہے تھے تو میں دل میں دعا کر رہا تھا، اللہ آپ کا صدقہ مجھے بھی نصیب فرمائے، ہمارا بھی یہ ذہن بنے اور یہ شوق ہو، اور ہمیں بھی اللہ کی یاد کے بغیر جو ہے نا وہ سکون ہی نہ آئے. اللہ کرے ایسا ہو جائے. اور واقعی اگر بے سکونی ہے نا زندگی میں تو آپ دیکھ لیں کہ کچھ مسنگ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رسول کی یاد ہے. تو جس میں سکون تھا اسی کو مسنگ کیا ہوا، تو راحت کیسے، سکون کیسے آئے گا زندگی میں؟ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. جی صبح مہاراشٹر کے سلور سے نظام رضوی بول رہا ہوں. میں آج کے موضوع کے بارے میں یہ کہوں گا کہ کاش ہمیں یہی شوق ہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. اور اگر ہمیں یہ شوق چاہیے تو چینلوں کی دنیا میں صرف ایک ہی واحد چینل ہے جو مدنی چینل ہے. اگر ہم مدنی چینل دیکھتے رہے تو ہمیں یہ شوق حاصل ہو جائے گا.
मदीना मदीना मरहबा जी। सलीम रसा नागौर शरीफ हिंद से अर्ज कर रहा हूँ। सलमान भाई, आपका सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते बहुत ही प्यारा सिलसिला है और मैं भी बहुत शौक से आपका सिलसिला देखता हूँ। सलमान भाई, आपसे गुजारिश है कि मेरा शौक है कि मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमशुद दुहा कर दे, ये नात सुनूं तो आप मेरे शौक को पूरा फरमा दें। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। हाथों हाथ पूरा कर देते हैं जी। हुजूर ताजुल शरिया दाऊद कातिबुल कुदसियात अल्लाहु उमरहू का बड़ा प्यारा ज़बरदस्त कलाम है जी। अब्दुल मालिक भाई वो शार पढ़ दें। आता है कलाम आपको? ये नहीं आता, आपको आता है हुजूर? सुभान अल्लाह। बिल्कुल, दो अशार सुना दें इसके। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, गमों की धूप में वो साये जुल्फे दुता कर दे, जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। फजा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। तमन्नाए दिले अशरफ बस इतनी है, सरे कौसर जब आका जाम कौसर दे, लबे अक़दस लगा कर दे, जब आका जाम कौसर दे, लबे अक़दस लगा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यार है वो यार, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यार है वो यार, बलाओं को मेरी जो खुद गिरफ्तारे बना कर दे, बलाओं को मेरी जो खुद गिरफ्तारे बना कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी। जी बात कर रहा हूँ मियाँ वाली से, कलाम की फरमाइश करनी थी। हसनैन के नाना है, हसनैन के नाना। ठीक है, मरहबा, माशाल्लाह। काफ़ी सारे आपके मैसेजेस हैं। कुछ मैसेजेस यकीन माने कि कैफियत अजीब कर देते हैं और जहन का जो एक वो जो सोच बन रही होती है, जो चल रही होती है, उसको बिल्कुल बदल से देते हैं। अल्लाह अल्लाह। यहाँ एक मैसेज है जी, इसका जवाब आप इधर से लेंगे। कह रहे हैं कि मुझे इल्म दीन आलिम दीन बनने का शौक़ है और मुझे बताएं, यानी इनके खुलासा ये है इजाज़त नहीं मिल रही या घर वालों का जहन नहीं बन रहा, तो मुझे बताएं क्या करूं। इरशाद फरमाया आबिद भाई। शौक़ के साथ साथ मज़ीद कोशिश जारी रखें, इंशाअल्लाह इसके असबाब जो भी रुकावटें हैं उनको दूर करने की भी कोशिश करें। वाह। तो इंशाअल्लाह ज़रूर राहें आसान होंगी और अल्लाह ताला इल्म नाफ़िअ अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। जज़र साहब एक मदरी फुल इरशाद फरमाते हैं कि एक ज़बान ये वाली होती है और एक ज़बान
یہ بھی ہوتی ہے، تو آنکھوں والی زبان کو بھی استعمال کریں اور یعنی آنسو بہائیں. بالکل آنسو بہائیں اور ساتھ ساتھ دعا رب العالمین کی بارگاہ میں کرتے رہیں. اللہ کریم آسانی عطا فرمائے گا اور اسباب جو ہیں وہ بھی اختیار کرتے رہیں انشاءاللہ. ضرور کرم ہوگا. علم دین کے فضائل پر نظر ہو. خود بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نظر ہوتی ہے، ہم درس و بیان میں شرکت کرنے والے ہوتے ہیں، مدنی ماحول کے کچھ نہ کچھ قریب ہوتے ہیں، تو ایک ذوق بن رہا ہوتا ہے مبلغین کے بیانات سن کے کہ علم دین حاصل کرنا چاہیے، اس کا بڑا فائدہ ہے، لیکن ہم وہ اپنے گھر تک پہنچا نہیں پا رہے ہوتے. مجھے والدین سے اجازت لینی ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے، والدین کو بھی میں وہ روایات بتاؤں جو سن کر میرا ذوق علم دین حاصل کرنے کا بنا ہے. عالم دین بننے کا میرا ذوق کیا سن کے بنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پسندیدہ لوگ ہیں. علم حاصل کرنا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ لوگ بڑے پسند تھے جو علم حاصل کرنے کا شغف رکھتے تھے، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہ ساری باتیں جب بندہ سنتا ہے اس کا اپنا ذوق بنتا ہے، اپنے والدین کو سکھائے گا، بتائے گا تو والدین کا ذوق بنے گا ہمارا بچہ عالم ہونا چاہیے. اللہ کرے جی. والدین کو بھی چاہیے جن کی اولاد اجازت مانگ رہی ہے تو والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اجازت دے دیں. اسلامی بھائی اجازت مانگ رہا ہے تو بھی دے دیں، اسلامی بہن بیٹا مانگ رہا ہے تو بھی اجازت دے دیں، بیٹی عالم دین بننا چاہ رہی ہے اس کو بھی اجازت دے دیں. آپ نے جامعہ المدینہ میں جامعہ المدینہ للبنین ہے، جامعہ المدینہ للبنات ہے، دونوں میں داخلے الحمدللہ جاری ہیں. یوں آپ سلسلہ رکھیں. مجھے یاد ہے خالد بھائی کہ میں نے جب آنا تھا تو میرے والد صاحب کا بھی جو ہے نا وہ ابتدان ذہن نہیں تھا، اور جو ہے نا وہ جسے یوں کہیں کہ ایک ریزسٹنس تھی. والد صاحب کے حکم پر پھر میں نے آمین بھی کیا، جو وہ کہہ رہے تھے یہ پڑھنا چاہیے وہ پڑھنا شروع بھی کر دیا. مدنی ماحول تو تھا ہی. اچھا پھر وہ ایک دوبارہ جیسے ایک شوق ہوتا ہے، اس شوق نے دوبارہ ایک انگڑائی لی، تو پھر میں نے ایک طریقہ کار اختیار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑ ہا کروڑ درجات بلند فرمائے، بلا حساب مغفرت فرمائے میری دادی جان کی. ان کو میں نے ایک ذریعے سے بیچ میں ڈالا، یعنی ان کو اپنا مضبوط سفارشی بنایا. سفارشی بنایا اور مضبوط سفارشی بنایا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ مضبوط سفارشی بنانے کے لیے میں نے کیا کیا ہوگا. اچھا کوئی شور شرابہ نہیں مچایا، ہڑا ہڑی شور شرابہ مار دھاڑ یہ وہ آگے پیچھے نہیں. ایک مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ بندہ جیسے چپ بھی کر جاتا ہے، وہ کیا تھا چلیں چھوڑے لمبی کہانی ہے. بہرحال جی میری دادی جان نے ابا جی کو مجھے یوں بولا کیوں نہیں جان دینا، یعنی کیوں نہیں جانے دے رہے. مجھے پتا تھا یہ ہونا آگے کام ہو جاتا. میری دادی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، اور میں اگر یوں کہوں کہ میں جب فون کرتا تھا کبھی جامعہ المدینہ سے تو اپنی دادی سے بات کرتا تھا تو ایک مطلب ایسے غمگین سا ہو جاتا تھا. بہرحال میری دادی جان کی برکت سے پھر والد صاحب نے الحمدللہ مجھے اجازت دی آج جامعہ المدینہ میں آج آپ کے سامنے الحمدللہ. والد صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی والد صاحب اتنے راضی ہیں مجھ سے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں خالد بھائی، اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہے. دعوت اسلامی آپ کا بچہ جامعہ المدینہ میں آئے گا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے گا، یہاں سے مدنی تربیت لے گا، امیر اہل سنت کے ملفوظات سنے گا، اور آپ کا خیال بھی کرے گا، آپ کا احساس بھی کرے گا، آپ سے محبت بھی کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اگر سعادت مندی عطا فرمائی تو اپنی ذات پر آپ کو ماں باپ کو ترجیح دے گا. الحمدللہ میرا خالد بھائی آج بھی معمول ہے، اور حتی الامکان یہی ہوتا ہے کہ میں رات کو سونے سے پہلے اپنے والد صاحب جب مجھے میسر ہوتا ہے والد صاحب کی خدمت کرتا ہوں، ان کے ٹانگیں دباتا ہوں، ان کے پاؤں دبا کی خدمت کر کے. پھر میرے والد صاحب بڑی محبت فرماتے ہیں کہ وہ کسی اور سے دباتے بھی نہیں ہیں کہ بھئی نہیں وہی کرے گا. یہ بھی ایک شوق ہے والدین کی خدمت کا شوق، یہ بھی ایک شوق ہے. سبحان اللہ. والدین میسر ہوں اور خدمت کا شوق ہونا یہ کسی کو نصیب ہوتا ہے، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. اور جو خدمت کرتا ہے وہ پاتا بھی ہے. سبحان اللہ. اور پاتا بھی ہے، اور جو خدمت نہیں کرتا وہ بیچارہ یوں سمجھیے کہ وہ خود بھی محروم ہے اور دنیا کی کئی اور آخرت کی کئی برکتوں سے وہ محروم رہے گا. نگران شورا اچھا میرے دل میں یہ اتنی زیادہ چیزیں کیوں آئیں؟ ایک تو جیسے ہوتا ہے نا بندہ چل رہا ہوتا ہے، نگران شورا کی یقین مانے بیانات سن کرنا ماں باپ سے متعلق، میں تو مطلب ایک نگران شورا فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں اولاد کی ماں باپ سے جذباتی وابستگی ہونی چاہیے. اور نگران شورا کی صحبت فیض اثر سے میں نے یہ چیز محسوس کی ہے. آپ کے بیانات سن کے مثالی معاشرہ سلسلہ ہوا تھا، اس میں ان کا ایک جو ہے وہ جملہ نگران شورا کا مجھے دل پہ یوں لکھ کے جو ہے وہ ہو گیا کہ اولاد ماں باپ سے بعض اوقات شکوہ کرتی ہے میرے ماں باپ مجھے فون نہیں کرتے، مجھے پوچھتے نہیں ہیں. نگران شورا نے اس پر یہ بات کہی کہ کبھی باپ کے موبائل میں 100 کا بیلنس ڈلوایا کہ وہ کبھی فون بھی کر لے، مجھے کال کر سکے، ہے یا نہیں کبھی یہ بھی پوچھا ہے.
ماں باپ کے پاس ہے یا نہیں، کبھی یہ بھی ان سے جو ہے وہ پوچھا ہے؟ یا اتنا مطلب بندہ کرے؟ اچھا اگر کر بھی رہا ہے، اتنا سب کچھ کر بھی رہا ہے، تو بھی شکوے نہ کرے، میں تو اپنے ماں باپ کو اتنے پیسے دیتا ہوں، اتنا کچھ کرتا ہوں ان کے لیے، یہ مجھے یہ بھی نہیں کرتے، میرا یہ بھی خیال نہیں کرتے، وہ بھی خیال نہیں کرتے، نہ 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 نہ، اس طرح کی بات نہ کریں۔ آپ کے ماں باپ نے آپ کا خیال اس وقت کیا ہے جب آپ نے کچھ بھی خیال نہیں کیا۔ 25 سال تک عمومی طور پہ، یا چلو 20 سال لے لیں، 20 سال ماں باپ خیال کرتے ہیں اولاد کا کم از کم۔ ایک جس کنٹیکسٹ میں آ رہا ہوں میں بتاتا ہوں آپ کو، ماں باپ ساری زندگی خیال کرتے ہیں، 20 سال جب بندے کے پاس کھانے کو نہیں تھا، کھا نہیں سکتا تھا، کس نے کھلایا؟ ماں باپ نے۔ پہن نہیں سکتا تھا، کس نے پہنایا؟ ماں باپ نے۔ تمناؤں کو، خواہشوں کو پورا کیا کس نے؟ ماں باپ نے۔ اللہ کریم نے ذریعہ بنایا نا، یہ کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ کریم نے یہ ذرائع بنائے ہیں، یہ ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، تو ماں باپ نے یہ سب کچھ کیا۔ تو جتنی دیر ماں باپ نے سب کچھ کیا ہے اور ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، تو کم از کم دنیاوی طور پر بھی دیکھا جائے تو کم از کم 20 سال تو بندہ اتنی خدمت کرے اور پھر کوئی مطالبے کی طرف جو ہے وہ آئے۔ بلکہ انسان اگر ہو اور اسلام کی جو ہے وہ روح صلاحیت جسم میں کی ہوئی ہو، تو پھر 20 سال کے بعد بھی وہ اپنے ماں باپ سے شکریہ کا تقاضا بھی نہیں کریں، میرے شکریہ ادا کریں۔ کس بات کا شکریہ ادا کریں؟ وہ خود والدین کا شکر کریں۔ آپ دیکھیں رب العالمین نے جو دعا تعلیم فرمائی، اس کا اگر لفظی ترجمے پر غور کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پالنے والے ان دونوں پر، یعنی میرے ماں اور میرے باپ پر رحم فرما جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ یعنی پالنے والے کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ مولا انہوں نے مجھے پالا ہے اور تو ان پر رحم فرما۔ تو والدین کی کیسی شفقت ہے کہ مطلب بندہ اگر دھوپ میں ہو تو والدین اس کے لیے کیسا بہترین سایہ ہے، اور سایہ ٹھنڈا سایہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان کی قدر نصیب فرمائے۔ ہمارے اگر آپ اجازت دیں تو اس کے والد کی خدمت پر ایک بڑا زبردست ایک بات ہے، شاید ہے، سنا دوں اگر بات چل نکلی ہے تو ہاں تو بات چل نکلی ہے۔ ویسے شوق وہی میں نے کہا نا، والد کی خدمت کا بھی شوق ہوتا ہے بندے، اور جو شوق رکھتا ہے وہ دنیا کی چیزیں، تو دنیا کی چیزوں کے جو شوق ہے نا، اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں۔ جو شوق دنیاوی شوق ہیں ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ بھی ہم بتاتے ہیں، لیکن یہ والد کی خدمت کا شوق، کوئی ایک ملک تھا، اس کا یہ اصول تھا اس ملک میں کہ بوڑھے جو والدین ہوں گے وہ کوئی بھی اپنے گھر میں نہیں رکھے گا، اس کو ایک بڑا اونچا دور آبادی سے دور ایک پہاڑ تھا، وہاں پر انہوں نے ساری چیزیں میسر کر دی، ان کو وہاں چھوڑنا ہوگا، یہ اصول بنا دیا گیا تھا۔ لیکن ایک بچہ تھا، وہ بڑا خوش نصیب تھا، وہ اپنے والد سے بڑی محبت کرتا تھا اور خدمت بھی کیا کرتا تھا ان کی۔ تو ہوا یہ کہ جب والد بوڑھا ہو گیا تو حسب تو اصول کے مطابق وہ اس کو اٹھایا باپ کو کندھے پر، اور نہ چاہتے ہوئے وہ اس پہاڑ کی طرف چھوڑنے جا رہا تھا۔ تو جب وہ چھوڑنے جا رہا تھا تو والد نے ایک درخت کی ٹہنیاں، چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں توڑ لی، اور راستے میں ایک ایک ٹہنی پھینکتے گئے، پھینکتا گیا۔ وہ جب پہاڑ کے اوپر جا کے دور پہنچ گئے نا، تو باپ نے کہا بیٹا اب تم جاؤ، کافی دیر ہو چکی ہے، رات کا پہر ہے، جنگل بھی ہے، تم جلدی گھر پہنچ جاؤ، لیکن یہ جو ٹہنی ہے یہ لے لو، یہ ٹہنی تم لے لو، میں تمہاری آسانی کے لیے کہیں تم راستہ بھٹک نہ جاؤ، یہ ٹہنیاں پھینکتا آیا ہوں تاکہ تم بڑی آسانی کے ساتھ گھر پہنچو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ جب باپ نے یہ بات کی نا، بیٹا رونے لگا۔ بیٹے نے کہا میرا ایسا باپ، میں ویسے خدمت کرتا تھا، میرا دل ویسے نہیں چاہتا تھا، لیکن میرا ایسا باپ جو میری خاطر اتنا کچھ خیال کر رہا ہے اور میں اس کو یہاں بے سر و سامان چھوڑنے آیا ہوا ہوں۔ اس نے پھر باپ کو کندھے پر اٹھایا اور گھر لے آیا۔ اللہ اکبر۔ اور گھر لا کے اس نے چھپا دیا، باپ کی خدمت کرتا رہا۔ ایک دن بادشاہ کو کیا سوجی، بادشاہ نے کہا، جو ملک کا بادشاہ تھا، اس نے کہا جی ایسا کریں، مجھے جو ہے نا وہ خاک کی بنی ہوئی رسی چاہیے، خاک کی رسی بنتی نہیں ہے، مٹی کی رسی، مٹی نہیں، وہ جس کو لکڑی کو جلانے، لکڑی، راکھ کی مجھے رسی چاہیے۔ حالانکہ راکھ کی رسی کہاں سے آئی رسی؟ اس نے کہا جو مجھے یہ بنا کے دے گا اس کو میں بہت بڑا انعام دوں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ بڑا پریشان، سارے لوگ سوچنے لگے کہ انعام لیں، ہر ایک کا شوق بڑھ گیا جی، انعام۔ بچہ بھی پریشان تھا۔ باپ نے کہا بیٹا کیوں پریشان ہو؟ والدین پہچان لیتے ہیں، اگر بچہ پریشان ہو نا، والدین پہچان لیتے ہیں۔ تو بچے نے کہا جی ایسا ہے۔ تو باپ نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ ایک کام کریں، ایک آپ بھوسے کی رسی بنائیں، اس کو آگ لگا دیں تختے پر رکھ کر، وہ جب جل جائے گی تو وہ خاک کی رسی بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ اس نے ایسا ہی کیا، بادشاہ کے سامنے گیا، خاک کی رسی اس نے پیش کی، اس نے راکھ کی رسی پیش کی، تو بادشاہ حیران رہ گیا، یار واقعی تم بنا کے لے آئے ہو؟ چلیں اب اس سے مشکل ایک اور سوال ہے، اگر وہ پورا کر دو نا تو پھر تمہیں اور بڑا انعام دوں گا۔ وہ انعام بھی دیا اور بڑا انعام۔ اس نے ایک بانس لیا جس کا سرا اور جڑ دونوں برابر ایک جیسی تھی۔ اس نے کہا
जो मुझे पूरे मुल्क में इसका सिरा बता देगा कि सिरा किस तरफ है और जड़ किस तरफ है, उसको मैं इनाम दूंगा। हालांकि होता ये कि जड़ मोटी होती है, सिरा पतला होता है, लेकिन वो ऐसी थी कि कुछ पता नहीं चलता था। बड़े बड़े तजर्बेकार है, नहीं समझ आया उनको। बादशाह के पास वो लेकर गया, वो अपने वालिद के पास। वालिद ने उससे कहा कोई मसला ही नहीं है। क्या? बोले एक पानी का पूरा वो लो, कोजा लो, उसके अंदर पानी के अंदर टब के अंदर इसको डाल दो। जो हिस्सा इसका अंदर डूब जाए वो जड़ की तरफ होगा, जो ऊपर रहे कुछ वो सर होगा। अल्लाह। वो ऐसा ही किया, वाकई ऐसा ही हुआ। बादशाह के पास ले, बादशाह बड़ा हैरान, बोले इसका जवाब भी ले आया। बादशाह ने कहा मुझे आखिरी सवाल है, अगर वो पूरा कर दो ना तो फिर तुम्हें और बड़ा इनाम दूंगा। मैंने क्या? बोले मुझे ऐसा ढोल चाहिए जो खुद ब खुद बजे। अब बादशाह का अजीब गरीब शौक, अजीब गरीब सवाल, अजीब गरीब बातें। बादशाह था ना वो, हाँ, अल्लाह रहम करे। उसने कहा जिनके होते हैं उन्हीं के होते हैं। शौक उसका बादशाह का जी ऐसे चाहिए। बादशाह के वो बाप के पास गया, बाप ने कहा जी ऐसा करें, शहद का छत्ता है उसको आप काटें, काट करके लकड़ी को ढोल में डाल दें, ऊपर से चमड़ा बंद कर दें जल्दी से। अब जब आप उसको हिलाएंगे तो शहद का छत्ता खुद ब खुद मक्खियां उड़ेंगी, वो लगेंगी, खुद ब खुद बजेगा बगैर बजाए। वो बादशाह के पास ले गया। बादशाह ने जब उसे देखा, बादशाह तो दंग रह गया, पागल से बादशाह बोले सारे सवालों के जवाब सही सही ले आया, आखिर तू इतना ज़हीन है, क्या बात है? उसने कहा सर जहन मेरा नहीं है, जहन मेरे बाप का है। बादशाह ने कहा वाकई जो पुराने होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, वो तो हमारा सरमाया है। बादशाह ने उसको इतना इनाम दिया, इतना इनाम दिया, इतना इनाम दिया कि वो शख्स दुनिया का, जो समझिए कि उस मुल्क का बहुत बड़ा अमीर आदमी हुआ। किस वजह से? अपने बाप की खिदमत की वजह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बातों को सुनकर अभी खालिद भाई ने भी कुरान और हदीस से चंद बातें अर्ज की। माशाअल्लाह हमारे आबिद भाई ने भी एक बहुत अच्छा वाक़या सुनाया और आपने भी तरगीब दिलाई माँ बाप के हुस्न सलूक के मुतालिक, इनसे जो है वो भलाई करने के मुतालिक। यकीनन कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला का कलाम वो इसी पर हमें उभारता भी है, हमें शौक़ भी दिलाता है कि हम अपने वालिदैन को ना तो हम उफ़ कहें, यानी हम इन किसी बात पर झिड़कें भी ना, हम इनको किसी भी किस्म की तकलीफ ना पहुंचाएं। फिर दूसरा ये कि अपने वालिदैन के साथ भलाई करें, इन दोनों के साथ अच्छा सलूक करें। इसकी तरगीब, इसका शौक़ खुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिलाया है। तो यकीनन अगर हम इन बातों को मद्देनज़र रख के अपने वालिदैन की खिदमत करें, हम उनके साथ हुस्न सलूक करें, इसका शौक़ अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी जो है अल्लाह ने चाहा तो वो भी मदीना समझ जाएगी। सुभान अल्लाह। ये है मदनी चैनल के नाज़रीन, आपका जो बच्चा या आपकी बच्ची, आपका बेटा या आपकी बेटी जो आपसे इजाज़त मांग रही है आलिम दीन बनने के लिए, जामिअतुल मदीना में आने के लिए, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आने के लिए, जब ये दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आ जाएंगे, जामिअतुल मदीना में आ जाएंगे, तो ये सारी बातें आपकी बेटी को, आपके बेटे को, आपके मदनी मुन्ने को, आपकी मदनी मुन्नी को सिखाई जाएंगी और बार बार रिकॉल करवाई जाएंगी, याद करवाई जाएंगी। अब आप ये बताएं, आपके बच्चे का आपको सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, करार या चैन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैंने भी कुछ वक्त गुजारा है जो है जामिअतुल मदीना के अलावा भी दीगर इदारों में, मतलब पढ़ने के लिए स्कूल हम भी जाते थे। उस वक्त तो वालिदैन की खिदमत का ना कोई ऐसा जज्बा था, ना कोई ऐसा शौक़ था, ना कोई ऐसा मतलब मामला था। ये दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बहार है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और जामिअतुल मदीना का फ़ैज़ान है कि सारी चीज़ें मिली हैं। तो अगर बेटी या बेटा जामिअतुल मदीना में आने की इजाज़त आपसे मांग रहा है, बराए करम इजाज़त भी दें, हौसला अफजाई भी करें और अल्लाह रसूल के हवाले करें, जामिअतुल मदीना के जो है उसमें दाखिल करें आप, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से बेड़ा पार होगा। और अगर कहीं देखेंगे जामिअतुल मदीना में आने के बावजूद भी कहीं तरबियत में खामी है तो ख़ुद भी कोशिश करते रहें। औलाद ये वालिदैन का फल होती है और इसको यूँ आगे, ये छोटा सा पौधा है और इसको जो है वो दावत इस्लामी का मदनी माहौल जैसे अपना किरदार अदा कर रहा है, आप भी किरदार अदा करें, इसको पानी दें। और अगर जड़ से इसको काट देंगे या तने से काट देंगे तो फिर मुझे बताएं क्या फ़ायदा होगा, क्या इसका आगे चल के मिलेगा आपको। बात मेरे जहन में आ रही है कि दुनियावी तौर पर कुछ शौक़ लोगों के दिलों में होते हैं, ख़ासकर औलाद के दिल में होते हैं, और औलाद वो शौक़ पूरा करवाने के लिए, मेरा मुतालबा पूरा हो जाए करवाने के लिए वालिदैन को गोया के मजबूर कर देती है, तरह तरह की चीज़ें करके दिखाती है और मुख्तलिफ़ किस्म की धमकियाँ देती है कि ये नहीं करोगे तो यूँ हो जाएगा। लेकिन शौक़ इल्म दीन देखें कितना प्यारा है कि इसकी तरफ औलाद आना भी चाह रही है और चाह भी रही है कि वालिदैन नाराज़ भी ना हो, इस तरह से आ जाओ, वालिदैन की इजाज़त मिल जाए, ऐसी मोहब्बत मिल जाए। यानी जिस तरफ आने में बच्चा किस कदर शौक़ है कि वो कॉल करके कह रहा है कि मुझे इसकी इजाज़त मिल जाए। शौक़ तो है ना बच्चे के दिल में,
اس طرف آنے کے لیے وہ اتنا محتاط قدم اٹھا رہا ہے، جب اس راہ پر وہ آ جائے گا پھر کتنا محتاط ہو جائے گا، پھر آپ کو کتنی عزت دینے والا بن جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا پیاری بات اس چیز کو ہمیں محسوس بھی کرنا چاہیے، اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو یقین کریں کہ ہماری راہیں کھلنے کا سبب بنتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس راہ پر پڑھنے میں چلنے میں اتنی آسانی ہے، بچہ اس قدر عزت دے رہا ہے، ورنہ بچے صرف پکنک سالانہ پکنک پر جانے کے لیے نا والدین کی ناک میں دم کر دیتے ہیں۔ توبہ توبہ۔ اور تجربہ ہوگا لوگوں کا، ہم سے زیادہ کئی لوگوں کو اس کا تجربہ ہوگا۔ کچھ لوگوں کو پکنک کا شوق ہوتا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم نے بات کرنی ہے۔ میسیجز کچھ مزید پڑھتا ہوں جی، کافی اس پر اللہ کرے یہ جنہوں نے میسیج کیا ہے غالباً حاصل کرنا چاہتی ہوں، یہ اسلامی بہن کا شاید میسیج، اللہ کرنے کو جامعہ المدینہ للبنات میں داخلے کی اجازت مل جائے۔ چلیں جی بہرحال یہ ہیں جی شیر دل سیفی بھائی ہیں اوکاڑا سے، بڑی مہربانی جی، آپ نے پنجابی میں جملہ کہا، بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ کچھ میسیجز ایسے ہیں جن کا جواب امیر اہل سنت سے یا نگران شورا سے لینا چاہیے، تو یہ آپ بھی دیکھ لیا کریں کہ ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے کس چیز کا جواب دینا ہے، اور کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب امیر اہل سنت جیسی ہستی دے، نگران شورا جیسا ایک زبردست بندہ دے، تو یہ وہ جواب بنتا ہے۔ اس لیے نہ میں سوال مینشن کروں گا اور جواب تو ہم نے ظاہر سی بات ہے یہ دینا ہی نہیں ہے اس کا۔ چلیں آگے چلتے ہیں جی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تمام مبلغین سے عرض ہے کہ اپنے اپنے شوق بتا دیں۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ یہ سوال اس کو پرسو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا ہی چاہیے، اچھے لوگوں کے شوق اچھی ہوتے ہیں۔ کلام بچھوڑے دے میں صدمے روز جلنا یا رسول اللہ، پڑھ لیں گے آپ؟ یہ سنا دیں، ہاتھوں ہاتھ سنا دیں۔ سبحان اللہ۔ تو دو اشعار سنا دیں اس کے۔ چھوڑے دے میں صدمے روز جھلنا یا رسول اللہ، چھوڑے دے میں صدمے روز جھلنا یا رسول اللہ، کرام تیریاں دن رات گلا یا رسول اللہ، کرام تیریاں دن رات گلا یا رسول اللہ، ہوائیں بگدیے لے جا مدینے اترو میرے، ہوائیں بگدیے لے جا مدینے اترو میرے، کیویں بگدے ہوئے ہنجمان اٹھلا یا رسول اللہ، کیویں بگدے ہوئے ہنجمان اٹھلا یا رسول اللہ، کرام تیریاں دن رات گلا یا رسول اللہ، بچھوڑے دے میں صدمے روز۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، مرحبا ماشاءاللہ جی۔ ایک اور کال۔ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا، اور آج جو آپ موضوع لے کے آئے ہیں شوق، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ میرا شوق ہے علم دین حاصل کرنا، لیکن میں حاصل نہیں کر پاتا، تو اگر اس کے بارے میں کوئی آپ مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ کیسے حاصل کیا جائے، کیسے ٹائم نکالا جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جذبہ رہنمائی کرتا ہے جی، اس پر کوئی مدنی پھول عبدالرحیم بھائی سے لیتے ہیں۔ سلمان بھائی، سب سے پہلے تو جن اسلام بھائی کی کال تھی ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وجوہات ہیں، کون سی رکاوٹیں ہیں کہ جن کی وجہ سے میں علم دین حاصل نہیں کر پا رہا۔ جی، تو اگر وہ ان رکاوٹوں کو دور کر دیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ علم دین حاصل کر پائیں گے۔ آج کا دور تو اس قدر حصول علم دین، یوں کہہ لیں کہ خالی شوق نہیں چاہیے، ساتھ میں ایفرٹ بھی چاہیے۔ مدینہ مدینہ، مرحبا۔ آج کے دور میں تو ویسے ہی علم دین حاصل کرنا اس قدر آسان ہو چکا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ اگر آپ کے پاس وقت ہے، اگر آپ کے پاس 2 گھنٹے بھی ہیں تو آپ کو 2 گھنٹے والے ایسے
مدارس بھی مل جائیں گے جہاں پر آپ 2 گھنٹے رہ کر جو ہے وہ علماء کی صحبت میں رہ کر، علماء حق کی صحبت میں رہ کر آپ علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ وقت نکال کر 1 گھنٹے کے لیے 1.5 گھنٹے کے لیے آپ کو دعوت اسلامی جو ہے وہ ایسی سروس پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ وہیں بیٹھے بیٹھے علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے موبائل اپلیکیشنز کے اندر جو ہے وہ کتنی ہی اس طرح کی اپلیکیشنز ہے کہ جس میں کتابیں آپ کو میسر آ جاتی ہیں، بہار شریعت ہے، فتاوی رضویہ شریف ہیں اور کئی کتابیں ہیں۔ مطلب یہ کہ علم دین حاصل کرنے کے ذرائع ہمارے پاس بہت سارے ہیں، فقط ہمیں کوشش کرنی ہے اور وقت نکالنا ہے۔ اگر ہم صرف باتیں کرتے رہیں کہ میں نے حاصل کرنا ہے لیکن ہو نہیں پا رہا تو ایسا ہوگا بھی نہیں جب تک کہ ہم کوشش نہ کر لیں۔ اللہ اکبر، مرحبا۔ کالز شامل کی ہیں ہم نے، میسیجز بھی آپ کے لیے ہیں۔ اب کچھ بات مبلغین سے سوال تھا، یہ تھا کہ اپنے اپنے شوق بتا دیں۔ پہلے میرا شوق دیکھیں، میرے تو شوق جو ہے نا وہ لمحے کے اعتبار سے جو ہے نا وہ کیفیات کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بات ہے۔ تو اب میں کون سا بتاؤں گا تو یہ بھی ایک آگے بات ہے۔ کھانے کے اعتبار سے وہ الگ ہے، سننے کے اعتبار سے تو وہ الگ ہے۔ تو یوں مطلب ایک ہوتا ہی ہے بندے کا، جسے آپ یوں کریں پڑھنے کے اعتبار سے تو وہ بھی ایک الگ ہی ہوتا ہے۔ جی عبدالرحیم بھائی، پہلے تو آپ بتائیں۔ سلام نے یہ سوال ایک ایسا ہے کہ اس کا جواب اب یہ ہے کہ شوق یقیناً ہر ایک انسان کو ہی ہوتا ہے اور مجھے بھی ہے۔ اب اپنی ذاتیات کے اعتبار سے اگر میں عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسا شوق نہ ہو کہ جس کی وجہ سے کوئی مجھ پر انگلی اٹھا سکے، مدینہ واہ جی، کوئی جو ہے وہ مجھے یہ کہے کہ یار یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جب یہ کوشش ہے تو اس کے برعکس جب ہم دیکھتے ہیں کہ یار شوق پھر کیسے ہوں گے میرے، پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شوق ایسے ہی ہیں کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ کوشش یہی ہے، باقی اللہ آسانیاں فرمائے۔ ایک جیسے میں آپ کو بتاؤں، آج کل جو ہے نا مجھے جو شوق ہے وہ منطق پڑھنے کا شوق ہے آج کل۔ یہ جسے آپ یوں کہنا کہ بندے کا یہ ہو یہ پڑھ دوں میں، تو یہ منطق پڑھنے کا شوق آج کل جو ہے نا کچھ دل میں انگڑائیاں لے رہا ہے۔ جس پڑھنے کے اعتبار سے میں نے کہ ایک مینشن کرتے جائیں آپ بھی۔ ان دنوں کے حوالے سے شوق ہمارے تبدیل ہوتے جاتے ہیں۔ جیسے جامعۃ المدینہ کے داخلے اوپن ہوتے ہیں تو ترغیب اکثر دلا رہے ہوتے ہیں کہ اب جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیں۔ تو پھر جب ہم نے داخلہ لیا تھا اس وقت کیا مراحل تھے، پھر جب ہم نے پڑھنا شروع کیا کون سے سبجیکٹ میں کیسی دلچسپی رہی، تو ان سبجیکٹس کے اعتبار سے تو پھر وہ شوق زیادہ زبان پر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام ہو جانا شروع میں ایک بات کی تھی کہ بندے کا ماحول اور جو انوائرمنٹ ہے، جو لوگوں کی صحبت ہے، وہ بھی شوق پیدا کرتی ہے انسان کے اندر۔ تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اگر کہیں کسی فیلڈ کے اندر ہے، درس نظامی کی فیلڈ میں، تو اس وقت مطالعے کا زیادہ شوق ہوتا ہے، درسی کتابیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، اختلافی موضوعات پڑھنے کا شوق ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم پریکٹیکل لائف کے اندر آتے ہیں تو پھر اس کے بعد شوق مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ نہیں، کوئی ایک مینشن بھی کر دینا چلیں۔ اس وقت فی الحال تو شوق یہ ہے کہ علم دین حاصل کر سکوں میں۔ ماشاءاللہ، مرحبا، سبحان اللہ۔ خالد بھائی، تفسیر قرآن بڑی روایتی سی بات کی آپ نے۔ جی، تفسیر قرآن پڑھنے کا ایک شوق ہے، اگر پڑھنے کے آپ کی گفتگو سے پتہ بھی چلتا ہے ماشاءاللہ بڑا آپ کا شوق ہے اور آپ اس کو ماشاءاللہ لیے ہوئے ہیں۔ میلاد بھائی، مائک لیں، مائک اٹھائیں پہلے۔ سبحان اللہ۔ واہ جی، مائک سے مجھے یاد آیا، وہ ہمارے آڈیو انجینئر ہیں، بڑے پیارے آڈیو انجینئر ہیں، سید منیب الحسن شاہ صاحب۔ ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو کامل صحت عطا فرمائے۔ ہمارے سردار آباد فیصل آباد کے بڑے زبردست ڈائریکٹر ہیں ہمارے اویس بھائی، اویس ستاری بھائی، بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں۔ کل ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا۔ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اویس بھائی کی والدہ ماجدہ کو جنت الفردوس میں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا پڑوس نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اویس بھائی کی والدہ ماجدہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں ان کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اویس بھائی کو اور اویس بھائی کے جتنے بہن بھائی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرمائے۔ جی میلاد بھائی، آپ بتانے جا رہے تھے، کیا آپ کا شوق کیا ہے؟ یوں تو ہم نعت خواہ ہیں نا، تو ہمارا یہ شوق تمنا تو یہی ہے، اے تمنا میری میرے دل بر، دیکھ لوں کاش ہر سال آ کر تیری مسجد کے محراب و منبر، اور روزے کا پر نور منظر، اور بیاں حال با چشم نم ہو میرے آقا نگاہ کرم۔ واہ 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 واہ، عاشق رسول کی، سچے عاشق رسول کی یہی تمنا ہوتی ہے۔ اور سلمان بھائی، یہ شوق ایسا شوق ہے، اکثر شوق ایسے ہوتے ہیں
کہ ان شوق کے پورا ہونے پر پھر دل کو تسکین مل جاتی ہے اور دوبارہ اس شوق کے پورا ہونے کی تمنا نہیں ہوتی. مگر یہ مدینہ شریف کی حاضری کا شوق اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری کا شوق، یہ ایسا شوق ہے، یہ حاضری کا شوق کہ جتنی بار یہ شوق پورا ہو نا، اگلی حاضری میں اگلی بار یہ اس شوق میں مزید اس تڑپ میں اضافہ ہوتا ہے. شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. میلاد بھائی آپ کے شوق کے بھی قربان جائیں، اور کیا انداز بیان آپ نے جو ہے وہ اس کو لیا ہے. مدینہ مدینہ سبحان اللہ. شوق بیان فرمائیں. مرحبا ماشاءاللہ. جی عابد بھائی. اللہ اللہ، آج کل تو ایک ہی شوق ہے، حج کے قافلے، حج کی تیاریاں ہیں. آج کل تو ایک ہی شوق اور توجہ ہے کہ حج نصیب ہو جائے، اسی سال حج نصیب ہو جائے. اب تو تیاری بھی ہے نا جی انشاءاللہ. اللہ کرم کرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ویسے ایک شوق عموماً جو اپنے اندر میں وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا مجمع ہو، حضور کی امت ہو، حضور کے عاشق ہوں، خاص کر عاشق ہوں، اور حضور کی شان بیان کرتا رہوں. سبحان اللہ. بس میں بیان کرتا رہوں، بس تھکوں نہیں، نہ دن ہو نہ رات ہو، بس لوگ سنتے رہے اور میں بیان کرتا رہوں. اللہ اللہ اللہ. واہ واہ. مرحبا عبد المالک بھائی. ماشاءاللہ، میرا شوق تو میلاد بھائی نے بھی بیان فرما دیا اور حضرت صاحب نے بھی بیان فرمایا ہے، اور میں اپنا شوق ایک شعر کے ذریعے آپ کو بتانا چاہوں گا. ضرور ارشاد. کہ نہ دنیا دی خواہش نہ گھومن دا شوق، نہ دنیا دی خواہش نہ گھومن دا شوق، فقط تیرے قدماں، فقط تیرے قدماں نو چومن دا شوق، نہ دنیا دی خواہش نہ جنت دا شوق. چلیں یہ آپ کے اپنے جذبات ہیں. بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، ایک مدنی گلدستہ یہاں پر ہم شامل کرتے ہیں، اور مدنی گلدستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اس میں ہمارا سیگمنٹ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. واقعی سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سچ فرمایا کہ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مہک کا کیا کہنا کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا سراپا ہی معطر ہے، اور آپ کے لعاب دہن کی خوشبو کا تو کیا کہنا. حضرت سیدنا عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تکلیف ہوئی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک پر لعاب دہن ڈال کر میرے پیٹ اور پشت پر پھیرا تو میری تکلیف دور ہو گئی، اور اسی دن سے مجھ سے مشک سے اعلیٰ خوشبو آنے لگ پڑی. بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عتبہ کی زوجہ ام عاصم رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی کہ ہم حضرت عتبہ کی 4 بیویاں تھیں، ہم میں سے ہر ایک دوسری سے عمدہ خوشبو لگانے کی کوشش کرتی، لیکن جو خوشبو ہمیں عتبہ سے آتی تھی وہ ہماری خوشبو سے کئی گنا زیادہ تھی اور کئی گنا بہتر تھی. حضرت عتبہ جب بھی لوگوں کے پاس سے گزرتے تو لوگ کہتے کہ ہم نے عتبہ جیسی خوشبو آج تک نہیں سونگھی. ہم نے حضرت عتبہ سے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ کے زمانے میں میرے جسم پر پھنسیاں ظاہر ہوئیں، آبلے پڑ گئے، جسم میں شدت کی تکلیف تھی. میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور اپنی بیماری کی شکایت کی. آپ نے مجھے جسم جو ہے وہ اس پر سے چادر ہٹانے کا حکم دیا. میں نے ستر ڈھانپ لیا
اور اپنی چادر اتار دی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا. آپ نے اپنا دست مبارک اس پر لعاب دہن لگایا اور میری پشت اور میرے پیٹ پر مل دیا. اس دن سے میری بیماری بھی جاتی رہی اور مجھ میں یہ خوشبو پیدا ہو گئی. حضرت عتبہ کسی محفل میں جاتے تو سب سے زیادہ آپ کے مبارک جسم کی خوشبو آتی تھی. اس کا سبب یہ بیان کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میرے ان زخموں پر، ان پھنسیوں پر، ان تکلیف والے حصوں پر لگا دیا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی برکت سے نہ صرف میری تکلیف دور ہو گئی بلکہ میرے جسم سے خوشبو آنے لگ گئی. یوں مہکتے ہیں مہکنے والے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن اس قدر معطر ہے کہ خود تو مہکتا ہی ہے کہ جس کے جسم پر یہ لعاب دہن لگ جائے اس کے بدن سے بھی خوشبو آنے لگ جاتی ہے. نہ صرف خود مہکتا ہے کہ جس کے جسم کو اس لعاب دہن کی برکتیں نصیب ہو جائیں ان کے جسم سے بھی خوشبو آنے لگ جاتی ہے، اور خوشبو بھی ایسی آنے لگ جاتی ہے کہ حضرت عتبہ کسی محفل میں جائیں تو سب سے زیادہ آپ کے بدن کی خوشبو ہو، آپ کی زوجہ بہترین خوشبو استعمال کریں لیکن وہ خوشبو اتنی مہک نہ دے جو حضرت عتبہ کے جسم سے خوشبو آتی رہی اور مدتوں وہ جسم سے جو ہے وہ مہک آتی رہی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبوؤں کا کیا کہنا، ان کے معطر لعاب دہن کی برکتوں کا کیا کہنا، بلکہ یہ تو معطر بھی کر دیتے ہیں، شفائیں بھی دے دیتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی برکتوں سے نوازا ہے کہ بیماروں کو شفا دیتے ہیں، تکلیف زدوں کی تکلیفوں کو دور کر دیتے ہیں. غار ثور میں حضرت صدیق اکبر کی ایڑی پر سانپ کے ڈسنے کے بعد لعاب دہن آپ نے لگایا تو سانپ کے زہر کا اثر ختم کر دیا. حضرت علی المرتضی شیر خدا کی شدت کی تکلیف والی آنکھوں میں خیبر کے روز آپ نے لعاب دہن لگایا، آشوب چشم کو ختم کر دیا. حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں جب بدر کے دن تیر لگا تو آنکھ پھوٹ گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا تو ان کی آنکھ کو ٹھیک کر دیا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نکلی آنکھ پر لعاب دہن لگایا، شفا یاب کر دیا. حضرت حارث بن سراقہ جنگ بدر میں شہید ہو گئے. اب ان کی شہادت کی خبر مدینہ پاک میں ان کی والدہ اور بہن کو ملی، ان کو بہت صدمہ ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوئیں عرض کی آقا اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو خوشی کا مقام ہے، رونے کی ضرورت نہیں، اگر دوزخ میں ہے تو خدا کی قسم میں چلا چلا کر روں گی. تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم تمہارا بیٹا جنت میں ہے. وہ کہنے لگی اب میں نہیں روں گی. تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ طلب کیا، اس میں اپنے ہاتھ دھوئے، کلی فرمائی اور یہ پانی حضرت حارث بن سراقہ کی والدہ اور بہن کو پلا دیا اور فرمایا کہ اس پانی کو تھوڑا سا لے کر اپنے گریبانوں پر بھی چھڑک لو. ان دونوں نے ایسا ہی کیا اور اپنے گھر چلی گئیں. راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مدینہ میں کوئی عورت ان سے زیادہ خوش نہ تھی. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی برکتوں کا کیا کہنا. اب غور کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ جس محبوب کے لعاب دہن میں اتنی برکتیں ہیں ان کے پورے بدن میں کتنی برکتیں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی پیارے محبوب کی میٹھی مہک سے ہمیں بھی معطر فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. اعلیٰ حضرت فرما گئے امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے اور گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبرے سارا ہو کر. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شان والے آقا ہیں.
سبحان اللہ. اللہ حضور کی محبت کا فیضان نصیب فرمائے. موضوع آج کا ہمارا چل رہا ہے. ویسے ایک عجیب بات ہے کہ شوق بتائے ہیں ناظرین نے ماشاءاللہ, اچھے اچھے شوق ہی بتائے ہیں اور اچھے اچھے شوق ہی ہونے چاہیے. مدینہ چلیں ایک اور بھی کچھ لوگوں کو نا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یار کوئی جن ہونا چاہیے, جن ہو اور ہم اس کو کام بولیں اور وہ کام کر دے, اور مطلب سارے پیپر بھی جن حل کر دے, پیپر میں نقل لگوائے, آ کے بتائے. اس طرح کے بھی بڑے ہوتے ہیں, کچھ ایسا بتا دیں کہ پیپر حل ہو جائے. بھئی کیا پیپر حل, بھائی جان پیپر حل کرنے سے ہوگا؟ کوئی یوں کیسے ہوگا؟ جن کو پیپر دینے جائے گا تو اس کو پہلے تو بات ہے کہ اس کو بیٹھنے کون دے گا وہاں پہ جن کو. بہرحال ویسے اگر جن انسانی شکل میں آ جائے تو پھر وہ بیٹھ بھی جائے گا, لیکن ظاہر سی بات ہے پھر وہ کوئی جن بیٹھنا چاہے گا تو کوئی روک بھی نہیں پائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ رحمت فرمائے. چلیں جی, بہرحال ویسے جن کو بھی روکنے کے بڑے طریقے ہیں, یہ بھی ایک پورا مضمون ہے. اب عابد بھائی, لوگوں کو شوق ہوتا ہے اس طرح کہ ہم عملیات کریں یا کچھ اس طرح کا, مطلب کوئی وظیفہ پڑھیں, کوئی موکل قابو کریں, جن کو اس طرح کا کوئی شوق پڑ جائے. جنات لانے کا شوق اور کسی کو جنات بھگانے کا شوق. بھگانے کا, ہاں یہ بھگانے کا شوق بھی بالکل, بھگانے کا شوق, یعنی ڈاکٹر بننے کا شوق اور دوائیاں دینے کا شوق, یہ دونوں کسی کو ہو جائیں. جس طریقے سے جادو ہے نا, جادو سیکھنا اور جادو کا توڑ کرنا الگ الگ حکام ہے دونوں کے. تو جن بھی لوگوں کو واقعی شوق ہوتا ہے جن قابو کرنے کا, بس کہیں سے ایسا کوئی وظیفہ مل جائے, کہیں سے ایسا کوئی وہ چیز مل جائے کہ بس میں جن کو قبضے میں کر لوں, اور بس توجہ یہی ہوتی ہے کہ بس میں اس سے یہ کام کراؤں گا, وہ کام کراؤں گا, اس کو بولوں گا اس کو اٹھا کے لیا, پیسے اٹھا کے لیا, کسی کا سونا اٹھا کے لیا, میں دن ہی دن میں امیر ہو جاؤں گا. تو اس طرح جنوں کو قبضہ کرتے ہیں, اور بسا اوقات پھر یہ لوگ ایسی چوٹ پڑتی ہے ان کو کہ پھر کہیں کے نہیں رہتے, دماغی طور پہ پاگل بھی ہو جاتے ہیں. جن کو جن چوٹ مار دیتا ہے نا, جن کو قبضہ جن کو تو نہیں کر پاتا, پھر جن ان کو پر قابض ہو جاتا ہے. تو ایک شخص تھا, وہ اپنے ایک استاد کے پاس گیا, کہا جاتا ہے کہ وہ کہنے لگا جی مجھے جن قابو کرنا ہے. استاد نے اسے سمجھایا کہ دیکھو تمہارا کام نہیں ہے جن قابو کرنا. اس نے نہیں, بڑی ضد کرنے لگا, مجھے بس یہ شوق ہے جن قابو کرنے کا. تو آخرکار استاد نے کہا جی ٹھیک ہے, تم یہ وظیفہ ہے یہ پڑھ لو, اس جگہ بیٹھ جانا, حصار باندھ لینا اور جن قابو کر لینا. لیکن یہ یاد رکھنا کہ جن جو بات تم سے منوائے گا اور تم میں بھی اس کی ماننی پڑے گی, پھر وہ تمہارے قبضے میں آ جائے گا, حاضر ہو جائے گا جو تم بولو گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. جن آیا اور شروع میں جو بھی طریقہ کار تھا اس کو اپنایا اس نے. جن قبضے میں آ گیا. جن نے کہا آقا میرے جو حکم, اس نے وہ حکم دینا تھا, اور جن یوں پلک جھپکنے میں سارے کام کر دیتا. دیوار بنا دو دیوار بنا دی, جناب گھر بنا دو گھر بنا دیتا, پانی لا دو پانی لا دیتا, سارے کام یوں فٹافٹ ہو جاتے. پٹھے لا دو جانوروں کو پٹھے کاٹ, وہ پٹھے کٹوا رہا ہے جنوں سے, سارے کام کرا رہا ہے. اب آخرکار جیسے جو کام, جن نے کہا اب جب تم نے مجھے کام نہیں بتایا نا, میں نے تیری گردن توڑ دینی ہے, میں نے تیری گردن توڑ دینی ہے, کام تجھے بتانا پڑے گا. اب یہ ہوا پریشان. اس نے کہا اچھا ایسا ہے, گندم کے دانے بکھیر دیے, بولے اس کو چن کے دکھا دو, بس کام کر دو. اس کے بعد اس نے 1 منٹ لگایا, چن کے بوٹی میں ڈال دیا, بورے میں. پھر اس نے سرسوں کے دانے, چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں, اس نے کافی سارے بکھیر دیے, بولے چن کے دکھاؤ. پھر بعد میں دوسرا کام. اس کے لیے کیا کام تھا, اس نے فٹافٹ وہ بھی چن کے کھڑے کر دیے, بوری میں ڈال دیے. اب یہ پریشان ہوا, اس نے کہا کروں تو کروں کیا, آپ گردن ٹوٹنے پہ آئی ہوئی ہے. اب استاد کے پاس بھاگا دوڑا گیا. استاد سے کہنے لگا حضور کرم فرمائیں, بس جن سے میری جان چھڑائیں. بولے میں نے نہیں کہا تھا کہ جن کا شوق اچھا نہیں ہے قبضہ کرنے کا, تم نے ایسا کیا. اب ایسا ہے کہ استاد بھی تو ایک گور اپنے پاس رکھتا ہے. استاد نے کہا چلو جب جان چھڑاتا ہوں وہ اس طرح کہ تم جن سے کہو کہ کتے کی پونچھ ہے نا اس کو سیدھا کر کے دو, وہ ٹیڑھی ہوتی ہے اس کو سیدھا کر کے دو. تو اس نے جن کو دی, اور جن جو ہے سارا دن اس کو سیدھا کرتا جیسے ہی رات ہوتی شام ہوتی وہ پھر ٹیڑھی ہو جاتی. وہ پورا ہفتہ جن سیدھا کرتا رہا, رات آتی پھر وہ یوں ہو جاتی. وہ جن آیا اس کے پاس, کہہ رہے حضور بس میرے آقا, اب تو اور آقا ہے, میں تیری جان چھوڑ دیتا, تو پوچھ سے میری جان چھڑا لے. تو یہ وہ استاد نے کہا جی ٹھیک ہے, اب تمہیں پتا چلا نا کہ کس طرح جن کو قبضہ کرنا ہی بس اوقات وبال ہوتا ہے. تو جو لوگ جن کا شوق رکھتے ہیں نا, وہ یہ بڑا ہی سمجھیے کہ بڑا خطرناک راستہ ہے, یہ بڑا خطرناک راستہ ہے. یہ تھوڑا سا بھی پاؤں پھسلا اور بندہ گیا. ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں. اور آپ کو جن سے بہتر چیز نہ بتا دوں میں آپ کو, مدنی چینل کے ناظرین, میں آپ کو جن سے بہتر چیز بتایا تھا. جن لوگوں کو جن پکڑنے کا شوق ہوتا ہے نا قبضہ کرنے کا, اسے بہتر چیز بتایا تھا. میں نہیں بتاتا, صحابی رسول کی زبانی بتاتا. اللہ 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 اللہ, واہ واہ واہ. حضرت سیدنا سواد بن کارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہند کے رہنے والے تھے, یہ کہتے ہیں کہ جن ایک میرا دوست تھا, وہ اس نے رات کو مجھے اٹھایا اور مجھے کہا کہ اٹھو, اور ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں مکہ کے اندر, ان پر جا کے کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ.
एक रात उठाया, दूसरी रात उठाया, तीसरी रात जब उठाया ना मुझे, दोस्त था मेरा जिन, कहते हैं मैं मक्के की तरफ चल पड़ा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जैसे मुझे देखा फरमाया, ऐ सवाद इब्न कारिब आ गए हो, ये भी जानते हैं तुम कैसे आए हो, हम ये भी जानते हैं तुम्हें किसने भेजा है। अल्लाह अल्लाह। सवाद इब्न कारिब हुजूर की बारगाह में खड़े हो गए और पूरा एक कसीदा लिखा, अर्ज किया रसूल अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको सुना दूं। वो पूरा कसीदा सुनाया और अपने अकायद अपनी बातें हुजूर को सुनाई। अशहदु अल्ला रब्बा गैरहु व अन्नक मअबूदुन अला कुल्ली गाइबी, आप हर किस्म के गैबों के अमीन हैं। पूरा एक कसीदा है शफाअत का, भीख मांगी हुजूर से, वसीला मांगा, सारे रसूलों से आला बताया सारी चीजें। और फिर हुजूर मुस्कुराए और फरमाया अफलाहता या सवाद, ऐ सवाद तो कामयाब हो, कामयाब होगा। अल्लाह। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर को भी इनका वाकया, हजरत उमर पूछा करते थे कि तुम्हें कोई सवाद इब्न कारिब है? साहबा करम से कहते, साहबा करम कहने लगे हुजूर क्या बात है, आप क्यों पूछते हैं? फरमाया उनके ईमान लाने का वाकया बड़ा दिलचस्प है। अल्लाह। कहते हैं वो आए सवाद इब्न कारिब, हजरत उमर ने फरमाया वाकया सुनाओ हमें। तो सारा वाकया पूरा सुनाया। तो फिर हजरत उमर ने पूछा कि वो जिन का क्या हुआ जो तेरा दोस्त था, जो तेरे काम कर दिया करता था, तुझे उठाया आधी रात को, वो जिन कहाँ गया, उसका क्या बना? अल्लाह। अब वो बात है जो मैं अर्ज करने लगा था। हज़रत सवाद इब्न कारिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे अल्लाह ताला ने मुझे जिन से बेहतर चीज अता फरमाई और जिन से मुझे मुस्तगनी कर दिया। अल्लाह। जिन की मुझे कोई जरूरत ही नहीं रही। कहा कैसे? हज़रत उमर ने फरमाया कैसे? फरमाया वो इस तरह कि अल्लाह ताला ने मुझे ईमान अता फरमाया, हुजूर पर मैं ईमान लाया और हुजूर के सदके से अल्लाह ने मुझे कुरान अता फरमाया। सुभान अल्लाह। जब मैं कुरान पढ़ता हूँ मेरे वो सारे काम जो जिन के जरिए से मैं कर दिया करता था, मुश्किलें हल हो जाती थी और यूं होता था फलां होता था, कुरान पढ़ता जाता हूँ अल्लाह मेरे सारे राहें आसान कर देता। अल्लाह अल्लाह। वाह वाह वाह। कुरान को थाम लें, कुरान को थाम लें। मदनी चैनल के नाज़रीन जो कहते हैं जिन 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 के चक्करों में पढ़ेंगे कहीं ऐसा ना खुद ही जिन बन जाए, ऐसा ना हो जिन नहीं तुम्हें जिन बना दे कि कहीं ऐसा ना हो जिन को कब्जे करने जाए फिर खुद की हालत ऐसी बन जाए। बहुत भी वाकई हो जाती है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, खुद की हालत ऐसी बन जाए, दिमाग उड़ जाता है ना बंदे का। जिन कब्जा करे तो जब जिन उसके ऊपर कुछ चोट मार दे तो बंदे की हालत ऐसी हो जाती है कि इंसान कम लगता है और जिन ज्यादा लगता है। तो फिर ऐसा ना हो कि खुद तो कुरान करीम पढ़ते चले जाएं। इंशाअल्लाह ताला आप देखें आपकी घर की मुश्किलें आसान, बाहर की मुश्किलें आसान, दुनिया की मुश्किलें आसान, महशर की मुश्किलें आसान, कुरान सीधा जन्नत में ले जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वाह वाह वाह। कुरान पाक के फज़ाइल ही के अंदर आता है ना कि अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है कि कुरान पाक पढ़ने वाला जो बंदा है, कुरान पाक के अंदर जो मशगूल है, मैं उसको मांगने वालों से भी ज्यादा अता फरमाता हूँ। अल्लाहु अकबर। यानी बंदा अगर सेपरेटली दुआएं मांगता रहे और एक है जो कुरान करीम के अंदर मशगूल रहे, कुरान पाक की खिदमत करता रहे, कुरान पाक पढ़ता रहे, कुरान पाक सीखता रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको वो अता फरमाता है जो मांगने वालों को भी अता नहीं फरमाता। अल्लाहु अकबर। यहाँ आबिद भाई ये जिन्नों की बात इंक्लूड कर दें कि ये जिन काबू करने का शौक अगर बंदा जो है वो ना सही तरीके से करे तो मौत भी वाकई हो जाती है। इस पर भी कोई बात आप आई विटनेस बता रहे थे कि आंखों देखा वाकया को बता रहे थे। जी हाँ, एक हमारे दोस्त है, उनको बाई फेस जानता हूँ। वो इस तरह उन्होंने अमल किया था कि जिनको कब्जा करने का, जिनको अब काबू करने का, और नतीजा वही हुआ कि वो काबू नहीं कर पाया। जिस तरह भी उसे गलती हुई, जो भी हुआ, बहरहाल वो काबू नहीं कर पाया, जिसकी वजह से जिन ने उसके ऊपर इस कदर हमला किया कि वो बंदा, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी 3-4 मंजिला, उस बिल्डिंग में वहां से लेकर वहां तक उसको सारा दिन भगाता था वो जिन। वो दौड़ता था सारा दिन, उसको कोई पकड़ता, थोड़ी देर रुकता, फिर वो भगाता था। और वो जिन का अगला काम ये था कि उसको वो थू 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 करता था, यानी मुंह से बंदा थू थू करता था, करता वो जिन था, उसके बाद हर वक्त जिन चढ़ा रहता था उसके अंदर। वो तक उसकी थूक खत्म हो गई थी, वो खाली थू धू की आवाजें निकालता था। हत्ता के इतना जिन उसके पीछे पड़ा कि उसको उस बिल्डिंग से नीचे गिरा के उसको दम ले लिया। तो बेचारा वो फोत हो गया। फोत हो गया। तो ये होता है कि नतीजा वो निकलता है कि जिन जो है ना उसकी जान ले लेता है या उसके घर वाले बच्चों की जान ले लेता है। तो ये शौक अच्छे नहीं है जिन्हों को कब्जा करने वाला काम करें जी, ठीक है, बेहतर तरीका यही है कि करने वाला काम करें। ये दुरूद पाक पढ़ने का मामूल अगर बनाएंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोगों को पिकनिक का एक बड़ा शौक़ होता है, पिकनिक मनाने का, और जा रहे हैं और फिर पिकनिक घूमने घामने भी मामलात होते हैं, और फिर घूमने चले यहाँ तक अगर रहता तो भी कुछ शायद बर्दाश्त हो जाता अगर शरीयत के दायरे में होता, लेकिन इससे ऊपर जाते हैं, ख़तरनाक जगहों पर खड़े होते हैं। अभी कल ही की बात है कि एक ख़ानदान के तकरीबन 4 अफराद पानी में डूब के मर गए। अल्लाह अल्लाह। और ये भी जो है वो खालिद भाई बता रहे थे कि सैकड़ों चले मोहतात तरीके से बोलें 20 अमवात हो चुकी हैं। चले और एहतियात
में आ जाएं। दसियों अमवात हो चुकी हैं ईद से लेकर अब तक, पानी में डूब के जो है ना वो मामला मतलब खराब कर लिया अपना, जिंदगी से हाथ धो बैठे, अब सफ़े मातम बिछी हुई है। ईद के दिन बाकायदा तौर पर ये पिकनिक मनाने वालों की मौत की खबरें ये सुनने को मिली हैं। ईद के दिन से सलमान भाई अब तक सिर्फ रोड एक्सीडेंट जो मैंने देखे हैं ना, उनकी तादाद दर्जनों में है। अल्लाह अकबर। जो मैंने अपनी आंखों से रोड एक्सीडेंट देखे, वो होता ये है कि लड़के निकले एक एक बाइक पे, तीन तीन चार चार बैठे हुए हैं, बाइक वैसे ही खतरनाक सवारी, और फिर उसको जिगजैग करके जब आप चला रहे होते हैं, एक शौक है भगाने जी, कब कहां से किस तरफ निकल गई बाइक, थोड़ा सा झटका लगता है, कोई दूसरी गाड़ी थोड़ी सी आके लग जाए, बाइक वैसे ही खतरनाक सवारी है, शैतानी चरखा भी कहा जाता है इसको। ज़रूरतन बंदे को जैसा इस्तेमाल करना है वैसा इस्तेमाल करे, फिर उसका मोहतात तरीक़ाकार भी है, पूरा एक निज़ाम है, हेलमेट यूज़ करे और जो सारी चीज़ें हैं उसकी उनके साथ इस्तेमाल करे, तरीके से चलाए। लेकिन देखा यह जाता है कि इंतहाई नो उम्र बच्चे बिल्कुल वो बाइक्स लेकर निकलते हैं और बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से चला रहे होते हैं, यानी दूसरा जो उनके साथ हो रहा होता है उसको परेशानी होती है कि यार ये बच जाए, ये कैसे बचेगा। जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो जाता, दिल ज़ोर से ही धड़क रहा होता है कि न जाने अब क्या होगा। तो ये वो शौक़ हैं जिन लोग कहते हैं जी शौक़ का कोई मोल नहीं है, तो ये ऐसा है कि मौत के घाट ही उतार देता है, फिर मोल कोई नहीं आना, मोल कोई नहीं है। फिर ऐसे शौक पालते हैं तो फिर बंदे का भी मोल नहीं रहता जी, बंदा भी बेमोल हो जाता है। आज का शौक हो, फिर बाद में अगर कोई मतलब इशू ऐसा हो जाए, लग जाए चोट ऐसी, फिर सारी जिंदगी के लिए बेमोल ही होगा ना, मफलूज होके पड़ा हुआ है, बेमोल है, कौन पूछेगा, कौन करेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं है जी, और सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं है। और शौक भी जो आम दुनियावी शौक भी होता है, जैसे जायज़ शौक है, मतलब अगर कोई चश्मा लगाता है तो उसको फ्रेम बदलने का, अगर फ्रेम बदलने चाहिए, जब ख़राब हो जाए तो बिल्कुल दूसरा बनवा लेना चाहिए, बेचश्मा भी लेना चाहिए जिसको एक दफ़ा चश्मा लग जाए, क्योंकि अगर बंदा इस्तेमाल नहीं करेगा तो बाज़ वक़्त नज़र और जो है वीक हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब अगर किसी को चश्मों का शौक़ हो गया, अब वो शौक़ इतना बड़ा है कि बंदे की तनख्वाह बेचारे की 20,000 रुपये है और वो ईद पर 10,000 रुपये के फ्रेम ले ले, चश्मे तीनों दिन का वकरा वकरा चश्मा ले ले, तो उसको क्या बोलेंगे, अकलमंद बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो ये है, अगर कोई शौक़ है, जायज़ शौक़ है, जैसे चश्मे का, अगर किसी को चश्मे के फ्रेम का अगर कोई शौक़ है, इसको क्या कोई हराम नाजायज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन गौरतलब बात यह है कि ये शौक़ ये एक्सट्रीम लेवल में जैसे जैसे जाता जाएगा वैसे वैसे आपकी जेब पर खर्चा जो है ये बढ़ाता जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा। और वो है ना, हर फौका ज़ी कुल्ली इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है, और हर चश्मे से अच्छा एक ना कोई चश्मा आपको मिल ही जाएगा। कोई 15 ब्रांड तो जो है ना वो चश्मों के वो बताए जा सकते हैं, बड़े आसान से 1 2 3 4 कर 5 करके बता देंगे, जाहिर सी बात हम तो मदनी चैनल पे तो मेंशन नहीं करते, लेकिन ये कोई मसला नहीं है, ठीक है। यूं ही स्टाइल भी हैं, फिर शीशों की बड़ी किस्में हैं, तो ये मल्टी कोटेड है, तो ये सादा है, तो ये दिन में और है, रात में और है, और बड़ा होता है। अच्छा, बाज़ लोग तो मजबूरी की बिना पर लगाते, कुछ लोगों को शौक होता है, खाम-खा का शौक, ना नज़र कमज़ोर है ना कुछ और है। तो हमारे एक टीचर थे, वो एक बात किया करते थे स्कूल में, बहरहाल वो भी चश्मे वाले थे ना, वो बेचारे मातूब हुआ करते थे उस वक्त, उन पर इताब होता था। चले अल्लाह खैर फरमाए। तो ये भी इस तरह भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई चश्मा लगाता है, या चश्मा जैसे मिलाद भाई का देखें कितना प्यारा फ्रेम माशाल्लाह लग रहा है, लेकिन मेरे दिल में अल्हम्दुलिल्लाह ये ख्याल नहीं आया कि मैं इन जैसा फ्रेम बनवाऊंगा, अल्लाह करे जो है वो ना आएगा जी। मोबाइल ये माइक में जी, शायद आपको फ्रेम का शौक है, आपकी शायद बदलती रहती है अक्सर। नहीं, शौक जिसे आप बोले ना, असल में शौक तो फ्रेम नया आप अगर लगाएंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा, जाहिर सी बात है, चश्मा बनने लगाया है। लेकिन जिससे आप यूं बोले ना कि खर्चे को बढ़ाने वाला और एक्सट्रीम तक ले जाने वाला, 10,000 रुपये तक का तो मैंने आज तक ना कोई फ्रेम लिया है, ना लेने का इरादा है, ना ही मैं लूंगा। लेकिन मैंने लोगों के हाथ में 15-15 हज़ार रुपये के चश्मे देखे हैं, फ्रेम देखे जरूर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 15,000 का चश्मा बनवाने का अल्लाह की रहमत से कोई शौक जो है वो नहीं है। 15,000 रुपये का जो फ्रेम बनाना है उसमें जो है वो बंदा 1,500-2 हज़ार के 2,500 तक का फ्रेम बनवा ले, बाकी 7,500 रुपये अपने माँ बाप को दे के अपना बेड़ा पार करवा ले, हैं जी। इसको थोड़ा सा यूं ले लें कि भाई फ्रेम भी तो चलो अच्छा फ्रेम बनवाने में क्या हर्ज थोड़ी है जी, जितना अच्छा और जितना महंगा फ्रेम बनवाना चाहे बनवा ले भाई जी, शरीयत इजाजत देती हो तो, लेकिन साथ में इस बात को देख ले कि अपने आप को मुशक्कत पे तो मुशक्कत में न डाले। बिल्कुल
बुनियादी जो मदनी फूल है सलमान, आपके कहने का मकसद भी यही होगा कि आपकी एक महदूद लगी बदी तनख्वाह है और उसमें आप आधे से ज्यादा पैसा सिर्फ अपनी इसी एडजस्टमेंट पे खर्च कर रहे हैं कि मैंने पहनना क्या है, मैंने लगाना क्या है, मैंने ओढ़ना क्या है, इन्हीं चीजों पे खर्च कर दिया, बाकी राशन पानी भी पूरे महीने चलाना होता है। अब ऐसा है कि आपने अभी तनख्वाह मिली तो आपने सारा खर्च कर दिया, बाद में आप महीना पूरा करने के लिए अगर मांग कर गुजारा कर रहे हैं या इस तरफ जा रहे हैं तो ये आदत अच्छी नहीं है। ये शौक आपका वो है जो आपको बुरी तरफ ले गया, जिल्लत का बायस बन रहा है ना। भाई सारे पैसे लगा दिए, तनख्वाह की आधे से ज्यादा लगा दिए, अब महीने के आखिरी 10 दिन में वेले होके बैठ गए, अब लोगों से मांग रहे हैं यार आबिद भाई जरा 2000 रुपया दे, हाजी इन्होंने आबिद भाई ने दे दिया। अब्दुल रहीम भाई के पास आए, अब्दुल रहीम भाई यार ये अब्दुल रहीम भाई 3000 दे देंगे, अब यार अब्दुल रहीम भाई 3000 रुपये देना, तो अब्दुल रहीम भाई 3000 रुपये दे देंगे, ठीक है। मिलाद भाई को बंदा बोले मिलाद भाई ये देख यार ये 5000 रुपये, यार मिलाद भाई 5000 रुपये दीजिएगा। अच्छा अब आप देखें कितने पैसे ले लिए, 5 और 3 8 और 2 10,000 रुपये ले लिया, तनख्वाह टोटल 20,000 रुपये। अब अगले महीने में जब आपको मिलेंगे 20,000 रुपये मिलेंगे, 10,000 तो पहले ही आपका कर्जा चला गया। या तो आप ये इनको अदायगी वक्त पर करेंगे या इनको वक्त पर अदायगी नहीं करेंगे ना तो फिर ये आइंदा आपको पैसे नहीं देंगे। जब बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि इसके पैसे मांगने की आदत है, वो एक मरतबा ना उसको 2,000 रुपया दे देंगे। तो यार 2,000 रुपया दे दो, कम से कम 5,000 तो नहीं मांगेगा, ना 2 वापस करेगा ना 5 और मांगेगा, ये भी मामला बात का हो जाता है। तो अपनी पहचान इस तरह की भी नहीं बनानी चाहिए। शौक है लेकिन उसको इस अंदाज में लेकर मत आए कि अपनी जिंदगी को ही मुश्किल बना दें। शौक का कोई मोल नहीं है, लफ्ज बोल के जो मर्जी करते जाएं, अपने आप को मुश्किल डालें, अपने घर वालों को मुश्किल में डालें, ऐसा ना करें। जो करने वाला काम है वो करें। हर चीज जो है वो एक हद में हो तो अच्छी लगती है, और अगर हद से क्रॉस ले जाएंगे तो फिर इसमें इश्यूज हो सकते हैं। हर चीज से मुराद मेरी वही है जो मुराद है, ठीक है ना जी। मुझे ज़हन में आ रहा है कि आपने एक मरतबा अगर अपना शौक पूरा करने के लिए कर्जा लिया ना जी, तो फिर मुमकिन है कि आपको आपकी जरूरत पूरा करने के लिए कोई कर्ज ना दे, क्योंकि वो देख रहा है कि जब इसने मुझसे पैसा लिया है तो इसने लगाया कहाँ है। और आप अक्सर ऐसा होता है कि इस तरह के अफराद बताकर कि मैंने ये करना है, आपके दिए हुए पैसे को मैंने यहाँ खर्च कर दिया। जब जरूरत नहीं थी आपको तो अवलन मांगना नहीं चाहिए था। जब मांग लिया और इस तरह खर्च किया है तो आइंदा जब मांगेंगे ना, अगरचे आप जरूरत बता रहे हो लेकिन जो देने वाला है उसके जहन में 10 शुबहात आएंगे। किस्सा मुख्तसर करते हुए, इस बात को समेटते हुए अगर हम यूं बात कर लें कि कम से कम शौक की वजह से कर्ज आपने अगर लेना इख्तियार किया, इस राह की तरफ आए, तो आपकी इज्जत दूसरे की नजर में कम जरूर होती है। ऐसी बात, ऐसी बात। इस तरह के शौक पैदा ही ना करें। और एक ये मदनी फूल मैंने लिखा हुआ था सलमान भाई कि हम जरूर इस बात पर गौर करें कि जो भी मेरा शौक है, प्लस माइनस महमूद या मजमूम कुछ भी, उस शौक ने मुझे आज तक दिया क्या है। अल्लाह अकबर। अपने इस शौक पर एक ये क्वेश्चन मार्क लगा लें, मेरे शौक ने मुझे क्या दिया है। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दी है, या कई सारे ऐसे शौक जिन पर अभी कलाम चल ही रहा है कि मैंने पैसे खर्च किए हैं, उन पैसे खर्च करने से फिर क्या हुआ है, बस 4 लोगों का एक जुमला वाह सुनने के लिए, और उस वाह के बाद बात ही खत्म हो गई। और फिर पूरा जो महीना मैंने क्राइसिस में गुजारा, जो घर वाले परेशान रहे, जो बच्चे की दवाओं में हर्ज हो गया। आप जाहिर है सब इसी मुआशरे में रहते हैं और तरह तरह के लोगों को देखते ही हैं, तो ये सारी बातें, ये सारी मिसालें जहन में आ रही होती हैं कि किसने किस तरह से क्या काम किया और फिर किस तरह से बेचारा परेशान होता ही चला गया। बाज़ लोगों को एक शौक होता है कि क्योंकि अब ईद गुजरी है तो बिलखुसूस कराची में हम ये देखते हैं कि शादी का सीजन बन जाता है। अब एक शौक ये होता है कि हमारे बेटे की, बेटी की या मेरे घर की शादी ऐसी हो कि पूरे मोहल्ले में किसी की ना हुई हो, इतना लगा दूं मैं, इतना पैसे लगाने का, ऐसी धुआंधार आतिशबाजी करने का शौक बड़ा होता है। उस शौक में क्या क्या नुकसान हो रहे हैं और उस शौक को पूरा करने के लिए कितना कर्जा लिया जा रहा है। हवाई फायरिंग करने का शौक होता है खालिद भाई, अभी कल की बात है, शादी के मौके पर हवाई फायरिंग कर रहे हैं, 2 बच्चे मर गए उसमें। ये क्या शौक अपनाया हुआ भाई, हवाई फायरिंग करने का, आतिशबाजी करने का नजायज शौक अपनाए हुए। ये कौन सा, ये तो शरीयत मतलब गलत शौक है ना, नजायज आतिशबाजी करना हराम जहन्नम में ले जाने वाला काम है। अल्लाह ताला जो है वो बचाए। एक जुमला भी कहा जाता है ना कि इसको इसके शौक ने मरवा दिया, शौक ने मरवा दिया है। ओए होए, वाकई शौक पंजाबी में कहते हैं शौक दे सिरे चढ़ गए, यूं भी एक है वो जुमला बोला जाता है। अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमाए। मदनी चैनल के नाजरीन, शौक पर गुफ्तगू हो रही है, कॉल्स मुझे बताएं भी मौजू पर हैं तो ले लेते हैं, वरना फिर एक और शौक पर जो है वो बात कर लेंगे। जी
चले, ये एक शौक होता है लोगों को सेल्फी बनाने का, सेल्फी बनाने का शौक है, और खाली सेल्फी बनाने तक महदूद नहीं है, फिर अपनी ही तस्वीर को एडिट करने का शौक भी है। मुख्तलिफ फिल्टर्स लगाएंगे, वो है, फेस ट्यून करेंगे, फेस ब्राइटनेस है, आइज है, वो आइज हैं, आंखें लार्ज कर रहे हैं, आंखें छोटी कर रहे हैं, यूं ही फेस स्लिम कर रहे हैं। किसी का चेहरा जो है वो मोटा है, नाक जो है वो छोटा कर रहा है, मुंह मोटा है तो उसको छोटा कर रहा है, किसी का छोटा है वो उसको मोटा मुंह अपने को कर रहा है। ये जो एक मामला है, मेरी तो समझ में नहीं आता ये क्या, मतलब आप इस पर जो है वो रहनुमाई फरमाएंगे अब्दुल रहीम भाई। सलमान भाई, बहुत सारे शौक ऐसे हैं कि जिनको वाकई अगर उनका ऑपरेशन किया है तो वो फजूल ही हैं। बिल्कुल फजूल, ये तो बिल्कुल ही फजूल है। बिल्कुल, इसमें अपने वक्त का जिया है जी, इसमें अपने पैसे का जिया है जी, इसमें अपनी इज्जत का भी जिया है। इज्जत का जिया कैसे है जी? बहुत मर्तबा सलमान भाई ऐसा होता है कि सेल्फी जो शेयर करता है अपनी, बाजू का जो लोगों को सेल्फी दिखाता है, होता वो इस तरह का है कि अगर उसकी सेल्फी को अगर हम गौर से देखते हैं, या जो सोबर लोग होते हैं, जो अक्लमंद लोग होते हैं, वो उसकी सेल्फी को देखकर कहते हैं यार ये तूने क्या किया है। सही। अब जो शख्स ये कह रहा है यार ये तूने क्या किया, वो उसकी इज्जत तो नहीं कर रहा ना, सही, वो यकीनन उसकी इज्जत को डैमेज ही कर रहा है। ऐसी बात। तो ऐसी भी चीजें हैं कि जिसकी वजह से हम ऐसे शौक पालते हैं कि जिसकी वजह से हमारा कितना ही नुकसान हो जाता है, लेकिन हम गौर नहीं करते उस पर। हमें गौर करना चाहिए। चलते चलते बंदे की जान तक भी चली जाती है, जैसे सेल्फी के नुकसान। पिकनिक गए, एक तो पिकनिक का शौक एक बात, दूसरी बात सेल्फी का शौक है। पहाड़ की चोटी पर सेल्फी बना रहे हैं यूं करके ताकि पीछे नजर आए, उधर ही चल भी कल्टी खा गया, चल भी हो गया भाई। तौबा तौबा। ये सेल्फी के अंदर अच्छा खासा मुंह उसका था, उसको बिगाड़ दिया। अल्लाह, अच्छा खासा मुंह बिगाड़ देते सेल्फी के अंदर, ऐसे अजीब सा। मैंने किसी एक सवाल किया एक नौजवान से, एक था, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार आप अच्छे भले आदमी हैं, तो आपकी जो तस्वीरें देखने को मिलती हैं तो उनमें आपका मुंह जो है वो बिगड़ा हुआ होता है, सेल्फी लेते हैं मुंह क्यों बिगाड़ते हैं? उन्होंने कहा असल में सलमान भाई जब सेल्फी बनाते हैं ना तो मुंह खुद ब खुद बिगड़ जाता है। मैं इस पर गौर कर रहा था, मैं कहा यार जो काम करने से बंदे का मुंह ही बिगड़ता हो तो वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो एक माँ ने बेटे को बुलाया, बेटा इधर आओ इधर आओ, ये जो बहू है ना मेरी, इसको पता नहीं सख्ता तारी हो गया है, इसका चेहरा टेढ़ा हो गया है, कोई दौरा पड़ गया है इसको, किसी ने लिखा था। तो जल्दी से उसको पानी के छन्ने मारने लगी और छींटे मारने लगी और कुछ पढ़ने लगी, दुर्दे पाक दम करने लगी। बेटा दौड़ा दौड़ा आया, बोले अम्मी आपका भी कोई हाल नहीं, तो सेल्फी ले रही है। यानी उसने मुंह टेढ़ा किया हुआ था, तो मुंह टेढ़ा करके अजीब व गरीब शक्लें बना के, अल्लाह के बंदो इतना अच्छा चेहरा दिया है अल्लाह ने आपको, इसको शीशे में देखे तो दुआ पढ़े, अल्लाह ताला जिस तरह मेरे सूरत को अच्छा, अल्लाहुम्मा हसन तखल्की फहस्सिन खुलुकी। आप सेल्फी बना के जो है वो चेहरा ही बिगाड़ रहे हैं, एडिट कर रहे हैं उसको खाम का। ओ भाई एक बंदे का रंग जो है वो पीला रंग है, उसका एक मिसाल है, आपने उसको रेड कर दिया। मुझे मेरा जो लाल रंग है ना यार, ये बड़ा अच्छा लगता है, चेहरा जो है ना थोड़ा इसमें लाल रेड भी होना चाहिए। बंदा पहले तो गौर करे कि मेरा रंग अगर पीला है मिसाल के तौर पर, तो कि मेरे अंदर खून की कमी तो नहीं है। ये इस तरफ आने की बजाय, कोई सीबीसी टेस्ट करवाने की बजाय अब क्या कर रहा है, फोटो को एडिट कर रहा है। भाई चेहरा अपना रेड कर रहा है, मुझे बताएं आपने फोटो रेड करके लगा ली या एडिट करके लगा ली, या चेहरे पर धब्बे हैं उसको फेस ट्यून करके लगा लिया। मैंने तस्वीरें देखी हैं खालिद भाई, बंदा पहचाने ना, एक तो होता ना यार ये तो तस्वीर में ये वाइट लग रहा था, अभी ये चेहरा जो है इसका ये थोड़ा सांवला सांवला लग रहा है। जैसे मदनी चैनल पे लोग देखते हैं, मुझे कई लोगों ने बोला मदनी चैनल पर तो आप यूं नजर आते हैं, अब आप ऐसे नजर आ रहे हैं। तो इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल हबीब भाई बड़ी प्यारी बात कह के इनकी ट्रांसमिशन में बता गए हैं कि मदनी चैनल में ये लाइटें ये दिखाएं यार, ऊपर लाइटें, इनमें अगर कैमरा दे सकते हैं तो ये लाइटिंग जो है ये कैमरा और इसकी मीडिया की एक रिक्वायरमेंट है। अच्छा खाली ये मदनी चैनल में ही नहीं होती, वाह सुभान अल्लाह, ये आप देख रहे हैं जी, तो ये खाली मदनी चैनल में ही नहीं है, ये सारे जो मीडिया हाउसेज होते हैं वहाँ ये सिलसिला होता है। अमीर अहले सुन्नत की जो ज़ात है ना, वो अमीर सुन्नत का जो चेहरे का नूर है वो अपना ही है, वहाँ कोई लाइट वाइट भी सराहत नहीं है। सलमान भाई के कैमरा अमीर अहले सुन्नत का वो फेस दिखाता नहीं है, जो है जो नजर आता है। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। तो ये क्या ही बात है, जिन्होंने करीब से देखा हुआ है ये बात जानते हैं। तो ये इस तरह के काम करने की बजाय बंदा जो करने वाला काम है वो करे, वरना शख्सियत डैमेज ही बंदे की होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पे रहमत फरमाए। तो इस तरह के जो फालतू शौक हैं इनको निकाल कर अच्छा शौक अपना जी। वालिदैन भी अपने बच्चों के, शुरू में खालिद भी ने टॉपिक लिया था, शौक पूरे करते हैं जी। तो याद रखिए कि नाजायज शौक अपने बच्चों के पूरे मत कीजिए। इसमें बच्चे तो मौज करेंगे, उड़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, लेकिन फंस आप जाएंगे क़यामत के दिन जी। अगर अपने बच्चों को इसे उल्टे सीधे खिलाफ शरा शौक पूरा कराए ना, तो आप फंस सकते हैं क़यामत के दिन। और
بچوں کو یہ کھلونے تو کھلونے اصلی اوریجنل گنے بھی دیتے ہیں بچوں کو. ایک باپ کی صرف اس وجہ سے اس کی وفات ہوئی. کوئی ایک شادی میں گیا, اپنی پسٹل ساتھ لے گیا جو اس کی گن تھی, اور بچے کے ہاتھ میں پکڑا دی اس نے, تو وہ اس کو لگ گئی. بچے نے ایسے کیا اور اس باپ ہی کو گولی لگ گئی. توبہ توبہ. باپ وہیں شادی میں ہی ختم ہو گیا. اب بتائیے کو شوق کیا اس نے گن رکھی تھی, تمہیں کوئی ضرورت تو نہیں ہے, تیری جان کو خطرہ ہے وہ اور بات ہے, اس کے احکام الگ ہیں. اور اسلحہ رکھنا ہو تو اس کا بھی پورا طریقہ کار ہے, اور بالکل وہ لائسنس یافتہ اسلحہ ہو, ناجائز اسلحہ جو ہے وہ یہ نہ ہو. بور ہیں کون سا رکھ سکتے ہیں, کون سا نہیں رکھ سکتے. اس طریقے سے وہ بچے کے ہاتھ میں دی, ویڈیو دیکھی تھی تو جس کے اندر وہ بچہ اس کے کرتا ہے وہ باپ فوت ہو جاتا ہے. تو یہ شوق آپ اس طرح کے پالتے ہیں بسا اوقات کہ خود ہی وبال جان بن جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں شوق پالنا, یہ شوق پالنے والے ہوتے ہیں. اچھا عابد بھائی یہیں پر بھی بس نہیں ہے, یہ آپ تو ریجنل اسلحے کی بات بتا رہے ہیں حضور. یہاں کچھ بچے ہوتے ہیں جو گنز ویسے مطلب لیتے ہیں, کھلونا گن جسے آپ کہتے ہیں. کھلونا گن اگرچہ اس کی مطلب ممنوع ہے, اس کا جو ہے وہ خرید و فروخت قانونی اعتبار سے تو ہم نے یہ بات نالج میں آئی تھی کہ اس کو جو ہے وہ بین کیا گیا ہے, لیکن لوگ جو ہے وہ خرید رہے ہیں, پھر وہ شرے ایک دوسرے پر بچے پھینک رہے ہیں, چھرے پھینک رہے ہیں, ادھر لگا رہے ہیں. کئی واقعات اس طرح کے جو ہے وہ سننے کو ملے ہیں. یہ عید کے بعد کی بات ہے کہ کھلونا گن بچے چلا رہے ہیں اور آنکھ جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی, بچے کی آنکھ میں لگی, بینائی جو ہے گی جاتی ہے. کھلونا گن کے اوپر ایک لائٹ لگا دی, ریڈ لائٹ جیسے لیزر لائٹ کہتے ہیں جی. ایک بچہ دوسرے بچے کے اس طرف جو ہے وہ نشانہ مار رہا تھا, یہاں اس کی لائٹ پہنچی ہوئی تھی. صحیح. جلدی سے جا کے میں نے اس کو روکا, کیا کر رہا ہے, اس کی آنکھ میں چلی گئی. تو توبہ توبہ. تو یہ اس طرح آنکھیں ضائع ہو سکتی ہیں کسی کے بچے کی. تو یہ بالکل یہ پستولوں سے بچائیں بچوں کو. اس طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے سلمان بھائی. یہ جو بچہ آپ کا کسی کے ماتھے کا نشانہ لے رہا ہے اور اس پر لیزر لائٹ مار رہا ہے, یہ سیکھ کہاں سے رہا ہے؟ جی کیا دیکھ کے سیکھ رہا ہے یہ کہ یہاں پر مدنی چینل دیکھ کے تو نہیں سیکھے گا کم از کم. جی ہاں, کیا بات ہے آپ کی. تو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دکھا رہے ہیں, اور جو دکھا رہے ہیں یقیناً ہمارے بچے اسی سے سیکھ رہے ہیں. صحیح. تو جو سیکھنے والی بات ہے وہ ہم اپنے بچوں کو دکھا بھی رہے ہیں کہ نہیں, اور یہ جو دیکھ کر یہ بچہ سیکھ چکا ہے, اس کا جو نتیجہ مرتب ہونے والا تھا جو بچا لیا گیا, اگر یہ ہو جاتا تو پھر بتائیے کہ نقصان کس کا تھا اور اس کا اصل ذمہ دار کون تھا. صحیح. یقیناً وہی تھا جس نے اپنے ساتھ بٹھا کر بچے کو ایسی چیزیں دکھائی. ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں. والدین کو چاہیے کہ خود بھی مدنی چینل دیکھیں, اولاد کو بھی مدنی چینل دکھائیں. میسج ہے میرے پاس کہ میں کچھ دن سے جن قابو کرنے کا یوٹیوب پر سیکھ رہا تھا, یہ شوق ہے. اللہ آپ کی حال پہ رحمت فرمائے. کہ جن قابو کرنے کا شوق, آپ جن قابو کرنے کا طریقہ وہ بھی یوٹیوب سے سیکھ رہے ہیں. ہو واہ بھائی واہ, بھلے بھی کمال ہے. آپ جن قابو کرنے کا معاذ اللہ میں قطعاً یہ جن آپ کو ٹیوب میں بند کر دے کسی ٹیوب میں, اللہ اکبر, اللہ اس سے باز آئے. انٹرنیٹ کو اپنا استاد نہ بنائیں, یہ بہت نازک راہ ہے. جی یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے. تو گوگل میپ بننے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے اگر غلط جو ہے معاملہ ہو جائے. لوکیشن کہاں سے, بلکہ کچھ دن پہلے ایک بندے نے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ایپ جو ہے وہ استعمال کی, یوز کی, یہی نیویگیشن جو ہوتی ہے, تو اس میں اس نے جو ہے وہ ڈالا, تو اب جو بھی جگہ ڈالی, اب وہ پتہ ہے کہاں سے وہ کیا بنا اس کا, وہ تھانہ بولا خان سے لے کر یہاں کراچی تک کا جو ہے وہ معاملہ بن گیا. لوکیشن کہاں سے آ رہی ہے, تھانہ بولا خان سے یہاں کراچی کی لوکیشن آ رہی ہے. گلشن اقبال بلاک 13A کی, تو اب تھانہ بولا خان کہاں ہے اور گلشن اقبال جو ہے وہ بلاک 13A کہاں ہے. تو یہ باتیں ہیں. ٹیکنالوجی تو ہمیں جو جس طرح کی چیزیں ہیں اس میں بھی کبھی کبھار غلطی کر جاتی ہے. تو یہ جن قابو کرنے کا آپ طریقہ سیکھ رہے ہیں, تو یہ مہربانی کر کے یہ شوق نکال کے مدینے کا شوق دل میں پیدا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی حال پہ رحمت فرمائے. اور اگر آپ کو اس طرح کا کوئی شوق ہے ہی عملیات کے حوالے سے, تو ابداع اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں, اور مدنی ماحول میں آ کر مجلس مکتوبات و تعویذات طاریہ سے رجوع فرمائیں. تو وہ بھی وہاں پر بھی آپ کو جن قابو کرنے کا طریقہ جو ہے وہ مجلس مکتوبات و تعویذات طاریہ والے یہ نہیں سکھائیں گے. ہاں, جن کو جس طرح سے جن کے شر سے بچنا ہے یہ کم از کم ضرور سکھا دیں گے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. سلسلہ آج آپ نے دیکھا ہے, گھڑی کہہ رہی ہے تقریباً 4 منٹ ہمارے پاس جو ہیں وہ باقی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو فضول شوق ہیں اور جو برے شوق ہیں, فلمیں دیکھنے کا یا گندی چیزیں مطلب دیکھنے کا, شیئر کرنے کا, بنانے کا, مسلمانوں کی عزت اچھالنے کا, اگر کسی کے دل میں یہ شوق پنپ رہا ہے یا بن رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
اپنی اور اپنی محبت پانے کے لیے کوشش کرنے کا ذوق اور شوق اللہ نصیب فرمائے. مکہ مدینہ کی حاضری کا، حج کا شوق اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے. اور اس کے لیے امیر سنت کے جو کلام ہیں وسائل بخشش میں، یہ ضرور آپ کلام سنیں. اعلیٰ حضرت کے بڑے پیارے پیارے کلام ہیں اس حوالے سے، فراق مکہ و مدینہ کے حوالے سے. یہ پڑھتے جائیں گے، سنتے جائیں گے، انشاءاللہ دل میں یہ ذوق شوق بنتا چلا جائے گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. آئیے بھی ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایات پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایات پہ لاکھوں سلام. کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے خود جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایات پہ لاکھوں سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری رحمتوں سے بری بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی کلا کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی کلا کہتے کہتے. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ. اس دفعہ رمضان میں بہت زیادہ نیکیاں کمانے کا موقع ملا ہے. یہاں پہ آگے سنتے تھے، دیکھا ہے کہ کس طرح ماشاءاللہ آرگنائز طریقے سے معاملات سارے کس طرح ہینڈل ہو رہے ہیں. بہت دل خوش ہوا دیکھ کے. اس سے پہلے نہ ہم نے اعتکاف کیا ہے، نہ اس سے پہلے یہاں پر آئے ہیں فیضان مدینہ میں. ہم نے اپنے بیٹے کے لیے نیت کی ہے کہ یہ ہمارے عالم بنیں گے، اور جو ہمارے چھوٹے بیٹے ہیں اس کو حافظ بنانا ہے. تو یہ ہم نے نیت کی ہے. 12 مدنی کاموں کو وہاں پہ کرنے کی کوشش انشاءاللہ بھرپور وہاں پہ کریں گے انشاءاللہ. میں نے داڑھی رکھنے کی نیت کی ہے اور امامہ شریف انشاءاللہ اینی ٹائم 24 گھنٹے پہننے کی نیت کی ہے. میں نے روزے رکھے میں نے اس بار پورے، ورنہ تو پچھلی بار میں نے روزے نہیں رکھے تھے. انشاءاللہ 5 وقت کا نمازی بنوں گا. حیدر علی یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر چند دوستوں میں لڑائی ہو جائے تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ لڑائی معاف کرو، اپنا دل صاف کرو. بچپن میں تو ہم لوگ اس طرح بولتے تھے، اور حج میں کبھی کبھی یہ دیکھنے کو ملا ہے، جس سے کہ کوئی آپس میں لڑ جاتے ہیں نا، حاجی وغیرہ ناراضی ہو جاتی ہے، تو کوئی بولتا ہے صلی علی النبی، نبی پر درود پڑھو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دونوں نبی پر درود پڑھنے میں مشغول ہوں گے تو ایسا امید ہے کہ وہ لڑائی
ٹھنڈی ہو جائے. کہتے ہیں کہ بعض لوگ مزارات پہ جاتے ہیں اور مزارات پہ جا کر یہ سجدے کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق شرعی حکم کیا ہے اور یہ کون لوگ ہیں؟ اس میں اب دو صورتیں ہیں سجدے کی، کہ اگر وہ جس کو سجدہ کر رہا ہے مزار کو تو یہ عبادت کی نیت سے کر رہا ہے سجدہ، تب تو کافر ہو جائے گا.